अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जैतून न्यूज़ के एक और एपिसोड के अंदर खुशामदीद। बकौल निदा नस्र के कि ये कंजर खाना खुला हुआ है। आज हमने यही थंबनेल के ऊपर लिखा है और उस पे आपको एक पिक्चर भी नज़र आ रही होगी जो कि देखने में बज़ाहिर बड़ी मुतनाज़ पिक्चर नज़र आती है। ये पता नहीं क्यों लगा दी है, लेकिन आगे चल के जो बातें होंगी, जो सुनेंगे उसके बाद शायद आपको जो है ना ये चीज़ भी मामूली लगे कि जमात के अंदर क्या-क्या चल रहा है और किस-किस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। उसका इशारा कुछ आपको पिछले प्रोग्राम्स में भी मिल चुका है, आप बातें सुन चुके हैं। इसी से मुतल्लिक ये जमात-ए-अहमदिया के अंदर चलते इस जिनसी मामलात के ऊपर जो है ना माज़रत के साथ और बच्चे और अगर आप फैमिली में बैठ के देख रहे हैं तो प्लीज़ मत देखिएगा, हेडफ़ोन वगैरह लगा लीजिएगा। इस पे बात होगी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम आमिर हक साहब और शेख साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आप लोगों के? जी, अल्लाह पाक का करम। शेख साहब आप सुनाएँ कैसी हैं? सेहत ठीक है आपकी? शुक्र है, ठीक है, मैं ठीक हूँ, थैंक यू। जी, तो नाज़रीन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़ैतून न्यूज़ को फ़ौरी तौर पे सब्सक्राइब कर लें और अगर आप हमें फ़ेसबुक के थ्रू देख रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। जल्दी से कर दें और लाइव कॉल का लिंक भी आपको दिया जाएगा बाद में, उस पे क्लिक करके आप हमारे साथ शामिल हो जाइएगा। आपकी भी जो राय हो आज के प्रोग्राम के हवाले से वो आप हमारे साथ जी, वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माहिर बेग, मुईज़ बेग साहब और हमारे एडमिन फुरकान भाई पहुँच गए हैं। जी, वालेकुम सलाम, वेलकम जी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक-ठाक हैं जी। अच्छा जी, जल्दी से ज़रा लाइक और शेयर कर दें, ज़रा प्रोग्राम को शेयर करते जाएँ, ताकि ज़रा थोड़ी-सी ऑडियंस भी आ जाए और बात हम शुरू करें फिर। और कुछ ही मिनट बाद फिर आपको कॉल का लिंक भी दिया जाएगा। आमिर भाई भी हमारे साथ वापस आ जाएँगे, उनसे भी करेंगे गुफ्तगू। एक साहब आपसे शुरू करते हैं। अ, कैसे हैं? सबसे पहले तो आप हमारे नाज़रीन को अपनी सेहत के हवाले से बताएँ, ठीक-ठाक हैं आप आजकल? थैंक यू फारूक, बहुत शुक्रिया आपका। मैं जिसे कहना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र है, अभी तक सांस का रिश्ता जो है वो जारी है। बाकी जहाँ तक इस उम्र में ऊंच नीच का ताल्लुक होता है वो तो जाहिर है, लेकिन बहरहाल जितनी देर तक हिम्मत है मैं हाजिर हूँ। बाकी अल्लाह के इख्तियार में जो चीज़ भी हो जाए सेहत के हवाले से तो ये है। बहरहाल हर हाल में मैं चाहता हूँ कि मुस्कुराते हुए ही मामला जो है वो आगे चले जी। जी, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपको हमेशा सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी दे शेख साहब। थैंक यू। अच्छा शेख साहब, बिला तकल्लुफ़ हम अपने मौज़ू की तरफ आ जाते हैं। ये इन दिनों आप देख रहे होंगे ऑडियो लीक्स, कुछ एमएमएस स्कैंडल्स और पता नहीं क्या-क्या लीक हो रहा है और इसके बाद जो है वो कसरे खिलाफत से अजीब किस्म की जो है ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी लीक हो रही हैं। एक तरफ जो है घर के मसले नहीं सँभाले जा रहे उनसे और ख़वातीन को इंसाफ़ नहीं दिलाया जा रहा। दूसरी तरफ खलीफ़ा साहब जो है ना वो आलमी जंगों और इस तरह के मसाइल पे बात कर रहे हैं और फिर एटमी शुआओं से बचने के लिए पिछले प्रोग्राम में आपने वो हमें वो दिखाया भी था स्क्रीनशॉट कि वो जो है ना वो देसी दवाइयाँ और मंजन वग़ैरह वो भी अवाम को सप्लाई कर रहे हैं। तो इस सारे माहौल में किस तरह से देखते हैं आप अहमदियत को और ख़ास तौर पे ये जो एक सिलसिला शुरू हो गया है शेख साहब, ये क्या वाक़यात अभी अचानक से हो गए हैं? मतलब एक आम बंदे के ज़हन में सवाल आता है कि यार ये निदा के बाद अचानक ही सबको याद आ गया कि हमारे साथ भी हुआ था। क्या कहते हैं इसके बारे में आप? नहीं, फारूक, आपकी आखिरी बात से कि निदा के बाद हर एक को याद आ गया कि हमारे साथ भी ऐसे हुआ, ऐसी बात नहीं है। मसला ये है कि ये इंसानी जिबिलत है कि वो इंतज़ार करती है कि पहला पत्थर कौन फेंकता है, तो फिर उसके बाद दूसरे जो हैं उसकी तकलीद करते हैं या उनमें हिम्मत पैदा होती है। सो ये एक कुदरती बात है, इंसानी रवश है ये। तो निदा अगर देखें तो ठीक है, एक
عورت ہے، لیکن جو اس کا اس احمدیہ جماعت کے اندر جو اس کا سٹیٹس ہے اور جو اس جماعت کے بانی تھے ان کے ساتھ جو اس کا ریلیشن ہے وہ بڑی اہمیت کا حامل. لوگ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے تصور میں، ان کے ذہنوں میں یہ چیز آ جاتی کہ مرزا غلام احمد فیملی میں سے 2 خلیفوں کی، مطلب وہ ایک کی پوتی ہے ایک کی نواسی ہے، کہ وہ اس طرح کی گفتگو اور گفتگو بھی خلیفہ سے کرے گی. یقین کریں کہ جس دن اس نے یہ بات کی ہے اس دن اس جماعت کے لیے وہ قیامت کا دن تھا. ان پہ ایک قسم کی موت وارد ہو چکی ہے. میرے پاس ایسی اطلاعیں ہیں کہ یقین کریں کہ مسرور اب عام طور پہ چلتا ہوا اپنے ہاتھ میں لاٹھی لے کے چلتا ہے، اس کے بعد سہارے کے بغیر نہیں چلتا. یہ حال ہو چکا ہے اس کا. جب اس کو ویسے چلتا پھرتا دکھاتے ہیں، پتہ نہیں کتنی اس کی طرح تیاری کر کے اور کتنی اس کی مساج مالش کر کے تو اس کو تیار کر کے تو باہر ویسے لایا جاتا ہے بغیر کسی سہارے کے، ورنہ مساج اس کا ایک صاحب کس قسم کے مساج کی بات آپ کر اچھا خیر میں وہ ہیپی اینڈنگ والی مساج کی بات نہیں کر رہا تو چلیں؟ اینی وے تو یہ جو ہے مطلب یہ حال ہو چکا ہے، یقین کریں یہ حال ہو چکا ہے کہ اس کا حشر جو ہے وہ یہ ہے مسرور کا. تو اس چیز نے ہر ایک کو یہ ہمت دی، یہ طاقت دی. مثال کے طور پہ اس سے پہلے میں بولتا تھا کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو ہر کوئی یہی نہیں جی یہ دشمنی میں، یہ جماعت کی مخالفت میں، فلاں جو بھی ان کے دل میں آتا تھا، جو منہ میں آتا تھا کہہ دیتے تھے، ٹھیک ہے. لیکن آپ ان کے اندازہ کر لیں ابھی بھی اس طبقے کا جو کہ بڑی تھوڑی سی پرسنٹیج ہے جن کو یہ جیالے اپنے کہتے ہیں، کہ وہ ندا کو بھی گالی دے رہے ہیں، اس کو بھی غلط کہہ رہے ہیں، جھوٹ کہہ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں بڑی مزے کی بات ہے، اس کے ساتھ ہی کہ جو ملزمان ہیں جن کے اوپر وہ الزام لگا رہی ہے کہ وہ اپنی سٹیٹمنٹس جاری کر رہے ہیں. محمود شاہ نے بھی کی، ڈاکٹر مبشر نے بھی کی، اور یہ سب سے بڑے جو میڈیا کے چیمپئن اور اپنے آپ کو جو انہوں نے گنایا ہے، I'm talking about the شینی شاہ، کہ وہ جو شینی شاہ ہے اس نے بھی دیا جی یہ جی دیکھیں جی ایسے جی ویسے جی میرے خلاف جی جماعت کے خلاف جی. وہ سوال یہ ہے کہ بھائی اگر یہ سارا سلسلہ غلط ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اس نے یہ ساری چیز جو ہے فیبریکیٹڈ ہے، اس کی اپنی ذہنی اختراع ہے، تو why the hell you guys are so nervous? Why you are issuing such a statements? اس کو آپ سیدھا سیدھا ایک لیگل نوٹس بھیجو کہ جی یہ ڈیف کر رہی ہے، سارا کچھ ہے، اس کو لے جائیں. لیکن نہیں، دیر از سم تھنگ رانگ. اور وہ اتنا بڑا رونگ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اب چلے میں ایک اور بات دیتا ہوں، یہ چیز احمدی لوگ بھی سن لیں بلکہ اپنے گھروں میں بھی کہہ دیں، جہاں تک بات پہنچی ہے کسی کو تو ٹھیک ہے. I'm talking about particularly السلام علیکم. for the Rabba people. سوری شیخ صاحب، جی میری بھائی آواز آ رہی ہے؟ شیخ صاحب آپ بات وہ ادھر جانے لگے تھے، سوری میں بس ابھی آیا ہوں. میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، آپ اس سے پہلے کہ دوسرے پوائنٹ کی طرف جائیں. جی شیخ صاحب آپ دوسرے پوائنٹ کی طرف کیونکہ آپ بات کرنے لگے تھے. چلیں وہ کمپلیٹ کر لیں بات شیخ صاحب، ذرا جو کر رہے تھے عامر بھائی. اچھا چلیں ٹھیک ہے. میں ربا کے لوگوں کے لیے خاص طور پہ کہ یہ ایک چیز ذہن میں رکھیے، باقاعدہ طور پہ دیز آر دا مسرورز آرڈر، یہ مسرور نے باقاعدہ طور پہ یہ احکامات جاری کیے ہیں کہ مرزا مبشر، ڈاکٹر مرزا مبشر کسی خاتون کو، کسی فیمیل پیشنٹ کو بغیر کسی اٹینڈنس کے یا اس کے ساتھ جو کوئی آیا ہے شخص، اس کی غیر موجودگی میں نہیں دیکھ سکتا. کسی شخص کا تھرڈ پرسن کا موجود ہونا ضروری ہے. یہ اکیلی اب آپ اندازہ کریں کہ یہ چیزیں کیوں پیش آئی، پہلے کیوں نہیں ہوتی تھی. چلو میں
آپ کے لے لیتا ہوں اس چیز کو. دیکھو نا فاروق، سلسلہ جیسے آپ نے کہا جی ایک وہ ندا بولی ہے تو بات آئی یہ سارب کو آ گیا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مسرور نے اس سے پہلے کیوں نہیں یہ جی ایشو کیے؟ شیخ صاحب اس کی وجہ ہے نا، شیخ صاحب اس کی وجہ ہے، دیکھیں شیخ صاحب میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ندا النصر یا دوسرے لوگ جو ہیں ان کا کیس تو بہت پیچھے رہ گیا. مرزا مسرور کے ساتھ جو بندہ شیخ صاحب ٹو بی ویری آنیسٹ اور ٹو بی ویری بلنٹ، جو بندہ مرزا مسرور کے ساتھ لونڈے بازی کرتا رہا ہے، میں اس بندے کو مل چکا ہوں شیخ صاحب. اب دیکھیں جس جماعت کا خلیفہ لونڈے بازی کے اندر شیخ صاحب، تو ندا النصر کو کیا روئیں ہم یا دوسروں کو کیا روئیں؟ خلیفہ مرزا مسرور کے ساتھ وہ بندہ لونڈا، تو اس نے کیا کرنا تھا قانون؟ شیخ صاحب یہ بات ہے حقیقت. سوری دوبارہ کہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو مطلب آر یو مطلب پورے ہوش و حواس کے ساتھ؟ شیخ صاحب میرا مطلب ہے کہنے کا کہ آپ ندا النصر کے کیس یا ان لوگوں کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں جس جماعت کا امام خلیفہ مرزا مسرور کے ساتھ خود ایک بندہ بچپن کے اندر 6ٹی کلاس سے 10ویں کلاس تک وہ یہ اغلام بازی اور لونڈے بازی کرتا رہا ہے، اس کے ساتھ منہ کالا کرتا رہا ہے. شیخ صاحب اس جماعت کی دوسرے لوگوں سے آپ کیا امید کر رہے ہیں؟ مطلب یہی چیز ہوگی نا، یہ میرا مقصد تھا کہنے کا. آپ کر سکتے مرزا کس نے بتایا آپ کو؟ کیا مطلب what proof you have؟ شیخ صاحب پروف کی بات نہیں، میں آپ سے ایک چھوٹی سی عرض کروں. شیخ صاحب ایٹ لیسٹ لیٹ می کمپلیٹ. شیخ صاحب ایک منٹ یار، ایک منٹ فاروق بھائی، ایک منٹ، غلط فہمی ہو رہی ہے. دیکھیں میں یہ پوائنٹ رکھ رہا ہوں کہ جماعت میں دوسرے لوگوں کے کردار کے اوپر یا عہدوں کے اوپر بات ہو رہی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خلیفہ جو مرزا مسرور ہے خلیفہ، اس کے بارے میں ایک بندہ، میں اس کو ملا ہوں، اس بندے نے میرے سامنے بیٹھ کر یہ بات کی. اس نے کہا ہے کہ جناب یہ بندہ خود بچپن میں کلاس کے اندر اس کے ساتھ وہ لونڈے بازی کرتا رہا ہے، اس کی چمیاں لیتا تھا، اس کو ہاتھ پھیرتا تھا، اس کو دوسرے لوگوں سے بچاتا تھا. یار یہ میں بات کہ آپ لوگ عامر ایک منٹ ہے بھائی. نہیں شیخ صاحب ایک منٹ، شیخ صاحب مجھے ایک منٹ مجھے پوچھ تو لینے دیں. بات سن لیں، میری بات سنیں فاروق، جسٹ اے منٹ، مجھے ایک بات کر لینے دیں ان سے. یہ بعد میں اپنی بات اور آگے جاری رکھنا چاہے شیخ صاحب میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے، لے لیں بس چھوٹا سا. میں عامر بھائی سے آپ کر لیجئے. نہیں عامر بھائی، وہ بندے کا نام آپ بتا سکتے ہیں جس نے آپ کو یہ بتایا ہے، یا وہ اب سیگا راز میں ہے؟ دیکھیں میں نے، میری بات سنیں، میں نے جو بات کی ہے میں نے کسی وجہ سے ہی کی ہے نا. اب آپ مجھ سے نام پوچھ رہے ہیں، ساری چیزیں آپ لوگ بات کریں یار. میرے فلو میں بات نکل گئی، میں کھانا کھا رہا تھا، آپ لوگ کریں بات. سوری میری بات سنیں عامر، آپ لوگ کریں. شیخ صاحب سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ہماری زیتون ٹیم کا ایک بڑا اہم حصہ ہیں اور ایک بڑے اہم رکن ہیں، ٹھیک ہے؟ زیتون کی ایک کریڈیبلٹی ہے جو ہم نے یہ اسٹیبلش کی ہے کہ جو بھی ہم بات کریں گے وہ سچ پر مبنی ہوگی، ود دا پروفس ہوگی. شیخ صاحب سوری، میں ٹو بی ویری بولڈ، آپ مجھے جھوٹا کہہ رہے ہیں دوسرے لفظوں کے اندر. نہیں میں آپ کو جھوٹا نہیں کہہ رہا. میری بات کو پورا ہو لینے دیں، میری بات کو پورا ہو لینے دیں. I will appreciate you. گزارش یہ ہے کہ میں کوئی مسرور کا چچا نہیں ہوں، بھائی نہیں ہوں، باپ نہیں ہوں، اور نہ ہی اس سے پہلے خلیفوں کی تو میں بیعت میں رہ چکا ہوں، میں تو اس کی بیعت میں بھی نہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ میں اس کا وکیل بھی نہیں ہوں. لیکن مجھے اگر کوئی چیز عزیز ہے تو وہ زیتون کی سچائی اور کریڈیبلٹی. آپ نے جو بتایا مجھے یہ لگ رہا ہے عامر بھائی وہ کہہ رہے ہیں نا، عامر بھائی وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی وجہ ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں کسی وجہ سے. ایک منٹ فاروق بھائی، لیٹ می ایٹ لیسٹ ڈیفینڈ مائی سیلف یار. کم آن یار، کیا ہو گیا؟ میری بات سنیں، میں نے جو بات کی ہے ٹھیک ہے، میں نے فلو کے اندر میں وہی بات کر رہا ہوں، میں نے فلو کے اندر بات کی ہے. مگر شیخ صاحب جس طریقے سے پورٹرے کر رہے ہیں بات کو، آئی ایم ریئلی سوری یار. میں آئی فیل امبیرس. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ میں نے عامر بھائی نہیں دیکھیں، کیا میرے خیال میں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے آپ دونوں حضرات کو. دیکھیں میری بات سنیں عامر، حوصلہ رکھو، وی آر اے ٹیم. لیکن میں آپ سے گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اس شیخ صاحب اتنی بڑی انہوں نے بات کی ہے، میں پوچھ لیتا ہوں نا.
شیخ صاحب مجھے 1 منٹ دیں, میری آواز آ رہی ہے عامر بھائی؟ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آپ لوگ کریں بات, ٹھیک ہے. اگر مثلا یعنی یہ آپ لوگ سمجھ عامر بھائی, میں کہہ رہا ہوں میں ایک بندے سے ملا ہوں, نہیں آپ میری لوگ مجھ سے ثبوت مانگنا شروع کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. میں وہی عرض کر رہا ہوں عامر بھائی, آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے, میری بات تو سنیں, میری بات سنیں. آواز آ رہی ہے؟ ہیلو شیخ صاحب, آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے فاروق, آ رہی ہے. میں شیخ صاحب میں وہی عرض کر رہا ہوں, عامر بھائی بالکل یقیناً ہماری ٹیم کا حصہ ہے اور کوئی بات اس طرح نہیں کرتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں, میں ان سے وہی میں نے شروع میں اسی لیے پہلے پوچھا ہے کہ کیا آپ کے پاس اس بندے کا نام ہے. وہ کہہ رہے ہیں مجھے خود بتایا ہے, تو ہو سکتا ہے شیخ صاحب لائیو میں شو میں بتانے کا کوئی مسئلہ ہو, کوئی ایشو ہو. میرے پاس ابھی نام نہیں ہے, ابھی نام نہیں ہے میرے پاس, مگر میں جو بات کر رہا ہوں وہ سچ کر رہا ہوں. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی عامر بھائی کے نام, یار نہیں بندے کے پاس نام ہوتا, کتنے سورسز ہوتے ہیں, نہیں نام ہوتا. میں شیخ صاحب کی طرح میرا حافظہ نہیں ہے. شیخ صاحب ماشاءاللہ چلے سورسز ہوں گے نا, ٹھیک ہے. وہ شیخ صاحب ہم بعد میں ان سے لے لیں گے نا, کر لیں گے, لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ بھی شیخ صاحب تھوڑا سا آپ یہ بات جو ہے کہ آپ باقاعدہ اس بندے کا مطلب مکمل طور پہ اپنی بات کا پروف لے کے ہمیں بتاتے ہیں. شیخ صاحب دیکھیں, میں نے بات سے بات نکلی ہے, میں نے بات کی ہے, اس کو پکڑ لینا یا اس کو کھینچنا اس طریقے سے I was not expecting from you. اس کی وجہ ہے کہ زیتون کی کریڈیبلٹی از آن لائن. شیخ صاحب میں زیتون کا حصہ ہوں, میں جھوٹ کیوں بولوں گا؟ شیخ صاحب وہ بھی ہماری ٹیم کا حصہ ہی ہے. وہ اتنی بڑی, اگر اس کے بارے میں نے ایک فلو میں بات کر دی ہے, مسرور کے بارے میں بات کرتے ہیں تو یقیناً اس کی وجہ ہوگی. جو ہے وہ داؤ پہ لگ رہی ہے میاں. کس کی, زیتون کی یا مسرور کی؟ شیخ صاحب چلے, میں اگر میری غلطی ہوگی تو میں بھاڑ میں یار, مجھے اس سے کیا ہے, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہاں تو بات زیتون کی ہو رہی ہے کہ زیتون کے اوپر میری غلطی ہوگی, میں معافی مانگ لوں گا. میں نے کہا ہے میرے فلو میں میرے سے بات نکلی ہے, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. میں اپنی غلطی کا اعتراف کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے, مجھ سے فلو کے اندر بات نکلی ہے. میں بھی اس ٹیم کا حصہ رہا ہوں اور مجھے بھی پتا ہے کہ کس طریقے سے کرنا ہے ان چیزوں کو. ٹھیک ہے, مجھ سے فلو میں بات نکلی ہے. I was not expecting کہ میں وہ بات کروں گا. اینی ویز آپ لوگ بات کریں. میں ہیلو, یہ کیا ہوا لیو کر کے؟ ہیلو ہاں, عامر بھائی آپ موجود ہیں؟ ہیلو, چلے گئے ہیں. میری آواز آ رہی شیخ صاحب؟ ہاں جی آ رہی ہے. یار یہ تو کوئی نہ سین ہوا. میں شیخ صاحب عامر بھائی بھی اگر بات کر رہے ہیں ان کے پاس چلے, میں ان کو کہتا ہوں میسج کرتا ہوں دوبارہ آئیں. ان کے پاس کوئی ہوگی, ان کے پاس کوئی سورسز ہوں گے ان کے. شیخ صاحب لاسٹ ایپیسوڈ میں دیکھیں نا, جی شیخ صاحب دیکھیں میری عرض سنیں, لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے بھی ایک شینڈی شاہ کے حوالے سے بات کی تھی. اس کا اب کہنے والا کو کہہ سکتا ہے کہ آپ نے بھی سورس اس کا نہیں, آپ نے جو ہے کوئی ثبوت نہیں دیا, اور آپ نے اس کو کہا کہ آپ لیں کر لیں. میرے خیال میں ہمیں عامر بھائی کی بات تھوڑی سن لینی چاہیے. میں دوبارہ ان کو میسج کرتا ہوں, ان کے پاس یقیناً ہوں گے کوئی سورسز. میں ذرا عامر بھائی کو میسج کر لوں. عامر بھائی کو آپ ذرا پلیز کنٹینیو. بس صحیح ہے, اب یہ ٹھیک ہے, ان کو یہ صحیح مل گیا ہے کلپیں نکالنے کے لیے. اور یار ایسا کوئی چکر نہیں ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. شیخ صاحب بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ جب بھی ہم نے کوئی بات کی ہے, ہم نے اس کا پروف دیا ہے, ہم نے کوئی نہ کوئی ثبوت دیا ہے, اس کی بات کی ہے, اور مجھے پورا یقین ہے عامر بھائی کے پاس ہوگا. بات کر رہا تھا فاروق, میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھیں میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ایک دم بات چلتے کہ اس جماعت کے اندر مسرور بھی تو انسان ہے, بندہ ہی ہے نا, ہم لوگوں جیسا ہی ہے. وہ خلیفہ بن گیا تو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ, کہ اس کی کوئی جون نہیں بدل گئی, کوئی ایسی چیز نہیں ہو گئی. لیکن سلسلہ یہ ہے کہ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے, جیسے مثال کے طور پہ ندا نے بات کی, ٹھیک ہے, ندا نے پورے پروفز کے ساتھ جب وہ مسرور سے بات کر رہی ہے, ہر چیز وہ لے کے آئی, اس کے بعد اس کے لیٹرز ہیں, ہم لوگوں نے دکھائے ہیں, سارا کچھ کیا. میں یہ قطعی نہیں کہہ رہا, یہاں پہ میں پھر دوبارہ کلیئر کر دوں کہ میں نے عامر کو یہ نہیں کہا کہ عامر کوئی جھوٹ بول رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے. نو, میں صرف یہ کہ جس شخص کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں, یہ دیکھیں کہ اگر کسی شخص نے عامر کو یہ بتایا ہے تو وہ دو چیزیں ہو سکتی ہیں, کہ وہ شخص جھوٹ بھی بول رہا ہوتا ہے, ہو سکتا ہے, اور سچ بھی کہہ رہا. لیکن اس بندے نے جو کچھ بتایا عامر کو, صرف یہی, جیسے عامر نے سٹیٹمنٹ دے دی ویسے ہی سٹیٹمنٹ ہے, یا عامر کے پاس باقاعدہ اس کے بارے میں پروف ہے,
کوئی آڈیو ہے, ویڈیو ہے, ریٹن ہے, کیا چیز ہے؟ میں عامر کو نہیں کہہ رہا کہ عامر جھوٹ بول رہا ہے. شیخ صاحب میں نے میسج کیا ہے, میں نے ان کو میں نے میسج کیا ہے یہاں پرائیویٹ میں, تو انہوں نے میسج نیچے لکھ دیا ہے کہ مجھے وہ چلے گئے ہیں یہاں سے کہ مجھے نہ لیجیے گا. میں نے بہرحال ان کو واٹس ایپ پہ کیا میسج, میں وہ آتے ہیں ہم کلیئر کر لیتے ہیں اس کو لائیو شو میں ہی ابھی کلیئر کر لیتے ہیں کہ کیا ہے ان کے پاس کوئی ہے یا نہیں ہے. پتہ نہیں یار کیا ہو گیا, اتنا ہی غصہ کر گئے ہیں آج, ایسے کرتے تو نہیں ہے. بہرحال اچھا چلیں کر لیتے ہیں, ہم کر لیتے ہیں جی, کوئی ایشو نہیں ہے اس کا. باقی یہ نیچے کون لوڈیاں ڈال رہا ہے, ان کو مل گیا جی بس, ہاں صحیح ہے بس ٹھیک ہے. کیا ہو اچھا رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, اچھا سوری, کیا چیز؟ نہیں کچھ نہیں, چھوڑیں اگنور کریں. وہ بیٹھے ہیں وہ شیخ صاحب, یو ہیو اے ویڈیو آف اے پرسن who gave the same statement in your old channel. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اچھا بہرحال ٹھیک ہے, ہم اپنی گفتگو کو کنٹینیو کرتے ہیں. میں کرتا ہوں شیخ صاحب, میں دوبارہ ان کو نا مین وائل میں کر رہا ہوں عامر بھائی کو میسج, وہ اگر واٹس ایپ پہ آن لائن ہوتے ہیں نا, میں ان کو کہتا ہوں عامر بھائی اگر مجھے ادھر آپ یوٹیوب پہ سن رہے ہیں کہیں, تو یہ پلیز لنک ہے نیچے, آپ واپس آ جائیں, ذرا کال پہ آ جائیں. اور یار یہ صورتحال. ہاں چلے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں. فرقان بھائی لنک آپ یہ کاپی کر لیں کال والا, یار اگر کوئی مانگے تو دے دیں. اچھا شیخ صاحب کالر لے لوں میں؟ ہاں جی بالکل لیں, آپ کالر لیں. السلام علیکم جی عارف صاحب. وعلیکم السلام فاروق, کیا حال ہے؟ شیخ صاحب السلام علیکم, لندن سے بول رہا ہوں. جی وعلیکم جی السلام. آپ نے بھی کلک کر دیا میرے خیال میں, اس ایگزٹ ہو گئے ہیں. اچھا 12 آئے ہیں. اس کا اپنا یہ اس کو بند کر لیں کیمرے کو, پھر شاید کنیکشن صحیح ہو جائے. میری آواز آ رہی ہے فاروق؟ جی آ رہی ہے. ہلو جی کریں. شیخ صاحب آپ کی دعا کے, آپ کی صحت کے لیے دعا گو, اللہ آپ کو لمبی زندگی دے, صحت دے, تندرستی دے. جیسے کوئی تھنگ جو عامر بھائی نے بات کی ہے, مے بی آپ اسکپ دیٹ 4-5 منٹ. آپ کے اولڈ چینل پہ آپ کی ایک ویڈیو ہے ایک صاحب کے ساتھ, اینڈ ہی واز ٹاکنگ دا سیم تھنگ جو آپ کا پہلے چینل تھا, جس میں آپ شروع کے دنوں والا, اب مجھے تو یاد نہیں پر میں نے خود دیکھ. ہلو شیخ صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ہاں جی آپ کی آ رہی ہے آواز, وہ ان کے مجھے نہیں آ رہی, عارف صاحب نہیں آ رہی ہے, شاید پھر اچھا انٹرنیٹ کا ایشو. نہیں, ان کی آواز مجھے بھی نہیں آ رہی, لیکن آپ کو میری اچھا آواز آ رہی ہے؟ لیو کریے, وہ شاید اچھا کسی ویڈیو کی بات کر رہے تھے وہ. ہاں اچھا کال کا لنک نیچے موجود ہے, اگر کسی اور دوست نے بھی آنا ہو تو آ جائیں یار کال. چلیں شیخ صاحب آپ کنٹینیو کریں بات اپنی تب تک, اگر وہ دوبارہ آتے ہیں میں ان کو لے لوں. بہرحال سلسلہ یہ جو مطلب میں چاہ رہا تھا کہ بھائی بات اس وقت جو صورتحال ہو رہی ہے, کہ ایک تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ مسرور میاں نے اب اپنے گھر پہ اور ادھر ادھر جو ہے, اب بیچارہ اتنا یہ ذہنی طور کے اوپر اپسیٹ ہو چکا ہوا ہے کہ اس کے اعصاب پہ یہ چیز جو ہے نا, یہ سوال ہے کہ اس معاملے کو, ندا کے معاملے کو کیسے حل کیا جائے, کیسے نہ کیا جائے, کیونکہ وہ خاموشی بھی نہیں توڑنا چاہ رہا, کیونکہ اس کی وجہ کہ اب بول بھی دے تو بہت برا حال ہوتا ہے اس کا. جو کچھ اس کے ایڈوائزرز تھے, انہوں نے جس طرح کے مشورے دے کے اس کے ساتھ جو حشر کیا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ وہ اپنے طور پہ اپنے نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے, جس کا میں نے آپ کو ڈاکٹر مبشر کا حوالہ دیا ہے کہ ڈاکٹر مبشر کو آرڈرز کیے ہیں کہ یہ کسی بھی خاتون پیشنٹ مریض کو اکیلے میں نہیں دیکھ سکتا, دیر ول بی سم تھرڈ پرسن, نرس ہے یا اس کے مریض کے لواحقین کوئی جو متعلقین ہیں ان میں سے کوئی موجود ہونا ضروری ہے, جو کہ مطلب میڈیکل پروفیشن کے حوالے سے ویسے بھی ضروری ہوتا ہے کہ یہ اس طرح جب بھی فیمیل کا اور میل ڈاکٹر ہو وائس ورسا, تو تھرڈ پرسن کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے. اس کے علاوہ
جو سب سے اہم بات میں آپ سے عرض کروں کہ ہو رہا ہے، احمدیت کی تاریخ کے اندر جو یہ 5 خلیفہ ہیں، حکیم نور الدین صاحب سے لے کے مسرور میاں تک، ان میں سے صرف ایک مسرور کے نانا مرزا بشیر الدین محمود، جنہیں خلیفہ ثانی کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ امت رشید کے ساتھ کچھ اس طرح کی حرکت کی جیسی کہ لقمان نے ندا کے ساتھ کیا۔ اب چونکہ اس وقت ٹیکنالوجی اتنی نہیں ہے اور جماعت کے اندر کوئی ایسا فورم نہیں تھا، کوئی ایسا آرگن نہیں تھا جس کے ذریعے بات جو ہے جماعت کے مخصوص فورم سے ہٹ کے دوسرے عام لوگوں تک کی جاتی، وہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی سوائے اس کے کہ وربل کمیونیکیشن کے ذریعے ایک دوسرے سے گفتگو کے ذریعے کی جائے۔ تو وہ ان کے ان حرکات کے اوپر مطلب پردہ پڑا رہا۔ اب یہ شخص، اس کی بدقسمتی یہ کہ یہ جس دور میں اور یہ حرکتیں ہوئی ہیں، اب چونکہ ٹیکنالوجی اور میڈیا اتنا ایڈوانس ہو چکا ہے کہ یہ دیکھ لیں کہ آپ ابھی جو دیکھ رہے تھے کہ ہم بات کر رہے ہیں، لوگوں کا ریئیکشن جو آ رہا ہے، سارا کچھ سلسلہ وہ، تو جتنی خلافت کی ذلت اور خلافت کو مطلب ندامت اٹھانی پڑی ہے، یہ ان کی تاریخ میں نہیں ہوئی۔ حالانکہ سب سے زیادہ جابر خلیفہ جو کہنا چاہیے وہ ان کے نانا مسرور میاں کے مرزا بشیر الدین محمود تھے، جو آپ اندازہ کر لیں کہ ابتدائی دور میں جب پاکستان بنا ہے تو اس وقت جو 50s کے 60s کے جلسے ہیں، ان میں عورتیں علیحدہ اور مرد علیحدہ چلا کرتے تھے ربوہ کے اندر۔ مطلب یہاں تک وہ شخص جو تھا سخت تھا، اور اس کے وہ سٹیٹمنٹ کہ اگر ہمیں حکومت مل جائے تو ہم ایک دن میں 24 گھنٹے میں کہتے تھا میں ہٹلر اور مسولینی کی طرح مطلب ان کو ڈنڈے مار کے ان کی ایسی کی تیسی کر کے ہر ایک کو میں ٹھیک کر دوں ورنہ ملک چھوڑنے میں مجبور کر دوں۔ یہ اس کے ریفرنسز موجود پڑے ہوئے۔ اس شخص نے، مسرور نے، انتقامی خلافت کر رہا ہے۔ یہ جتنا متکبر ہے، جتنا غرور میں آیا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں کہ میں کچھ بن گیا ہوں، اور اس کے نتیجے میں اس نے یہ جو خاموشی اختیار کی تھی، یہ خاموشی نہیں تھی بلکہ اس کا تھا کہ who cares, I don't care، مجھے کوئی پرواہ نہیں، میں نہیں کچھ بھی سمجھتا، یہ کیڑے مکوڑے ہیں، یہ جتنے بھی احمدی میری بیعت کے اندر ہے، یہ ان کی حیثیت کیا ہے، ان کی اوقات کیا ہے۔ اور اسی میں اس نے اپنے خاندان کو بھی رکھا، جس کو چاہا نوازا اور جس کو چاہا ان کو بھی ان میں شامل کیا۔ اور بدقسمتی سے مرزا طاہر کی فیملی کے ساتھ خاص طور پہ، کیونکہ اس کی بیوی سبوہی مرزا طاہر کی بیٹیوں اور مطلب کے ساتھ اور اس کے ان کے آگے بچوں کے ساتھ انتہائی مطلب آپ کہہ لیں کہ دشمنی اور نفرت رکھتی ہے۔ یہ ایک لمحے کے لیے وہ برداشت نہیں کرتی ان کو۔ اور مسرور میاں جو ہیں وہ آپا سبوہی کے آگے مطلب سرنڈر کیے ہوئے ہیں، انہوں نے سبوہی کی بیعت کی ہوئی ہے، باقی احمدیوں کی بیعت انہوں نے خود لے لی، لیکن انہوں نے خود جو ہے وہ سبوہی کی بیعت کی ہوئی ہے، مجبور ہیں۔ تو یہ انتقامی خلافت کر رہے ہیں، اور اس کے اندر آ کے وہ بھول گیا ہے وہ شخص کہ کیا ہے کیا نہیں ہے، کیا ہو رہا۔ آج جو اس خلافت کی جو ذلت ہو رہی ہے اور جس طرح خلافت کے ٹرینڈ ٹویٹر پہ چلائے جا رہے ہیں اور یہ خلافت ہو رہی ہے، وہ بھول گئے ہیں کہ ہم نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ یہ الہی جماعت ہے، اور الہی جماعت اللہ کی بجائے جس طرح کے سہارے پکڑ رہی ہے، یہ مشرکین کا رویہ ہوتا ہے جو اللہ کا شریک کسی کو بنا کے اس سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اس کو کوئی قطعی طور پہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا چیز ہے اور کیا نہیں۔ سو یہ سلسلہ اور یہ بات
عامر آیا کہ نہیں آیا یار؟ اسے بلاؤ، اسے کہو کہ آجا میاں، غصہ اتنا نہیں کر بھائی. ایک صاحب میرا میں نے رابطہ نہیں ابھی تک، نہیں رابطہ ابھی اچھا، تک ہو رہا میرا، اگر ہو تو چلیں، اگر آپ کا کوئی کالر ہے تو آپ مطلب لے لیں. جی کالر ہاں جی ایک کالر ہے جی، عبداللہ. جی عبداللہ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی اور شیخ صاحب کو، آپ کو بھی السلام علیکم. اللہ آپ کو صحت دے. شیخ صاحب آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کی باتوں سے ایسا اشارہ ہوتا ہے کہ یہ جماعت چلانے والے مین جو فگر ہے وہ تو یہ ہے ان کا جو مسرور مرزا مسرور ہے صاحب، لیکن پیچھے اور بھی پاورفل لوگ ہیں. یہ میں صحیح سمجھ؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح سیاست کے اندر مطلب ملٹری کے اندر تو ون مین شو ہوتا ہے کہ جو بھی ڈکٹیٹر ہے لیکن وہ بھی اپنے ٹیم سے لیتا ہے، لیکن اس کا ہر حرف جو ہوتا ہے، ہر بات جو ہوتی ہے، وہ قانون کی حیثیت رکھتی ہے. یہی حال اصل میں خلیفہ کا بھی ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے نکلا ہوا ہر لفظ جو ہوتا ہے، ہر بات جو ہوتی ہے نا، اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ حکم کا درجہ رکھتی ہے. لیکن یہ صاحب چونکہ ان کی ایک کمزوری جو سب پہ بھاری ہے وہ یہ ہے کہ ان کے پاس دین اسلام کا کوئی علم نہیں ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ ہی از دا خلیفہ آف اسلام. یہ ہے اصل چیز کہ یہ شخص نابلد ہے اس چیز سے، اور دعویٰ ہے کہ آئی ایم دا ریپرزینٹیٹیو آف اسلام آن دس پلانٹ. اب اس کے لیے اسے مدد لینی پڑتی ہے اپنے ان لوگوں سے جو تاریخ سے، حدیث سے، قرآن سے، ایون مرزا صاحب کی کتابوں سے جو واقفیت رکھتے ہیں، ان سے اس کو مدد لینی پڑتی ہے. یہ شخص اپنے پاس سے بیٹھ کے آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بھی 15 منٹ گفتگو نہیں کر سکتا فی البدی. یہ جس طرح ہم لوگ بات کر رہے ہیں، یا آپ نے دیکھو یہ 15 منٹ بھی بات نہیں کر سکتا. چھوٹے سے بچوں کے بارے میں بیٹھتا ہے، آپ ان کے اس کے اٹھا کے دیکھیں وہ چیزیں، تو وہ پچھلے پروگرام میں فاروق نے وہ دکھایا تھا، بچے سوال کر رہے ہیں ہم احمدی کیوں ہیں جی، ہیں ہاں تمہارے ماں باپ ہیں. مطلب یہ رویہ ہے اس بیچارے کا. اس لیے آبویسلی یہ ایک پپٹ خلیفہ ہے جس کو پیچھے سے دوسرے لوگ چلا رہے ہیں جو ان چیزوں کا علم رکھتے ہیں. جی تو شیخ صاحب میں نے اصل میں سوال اس لیے پوچھا تھا اگلے سوال کے لیے کہ اب جو ان کا آگے جانے کا پلان ہے وہ وتھ مسٹر مسرور ہے یا وداؤٹ مسٹر مسرور ہے؟ مین سوال یہ تھا. آگے جانے کا یعنی جس طرح سے اپنی جماعت چلا رہے ہیں یا مذہب چلا رہے ہیں، اب یہ رستے سے ہٹا کے مرزا مسرور کو ہٹا کے آگے چلانا چاہ رہے ہیں یا وتھ ان کے ساتھ ان کو رکھ کے؟ جن کے مفادات ہیں، یہ آپ لکھ لیں میری بات، جن کے مفادات ہیں وہ اسے کبھی نہیں ہٹائیں گے، وہ اسے کبھی نہیں ہٹائیں گے. ان کے لیے اسی طرح کا ایک جاہل، نالائق اور کم علم، بلکہ لا علم کہنا چاہیے، کہ بندہ بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ کھل کے کھیل سکتے ہیں، سارا کچھ کر سکتے ہیں. جیسا کہ ان کے جو بیوی کے بھائی ہیں، جتنے بھی وہ اس سے ناظر لگائے ہوئے ہیں سارے، وہ اسی سے اپنے مفادات کو بنائے ہوئے ہیں اور سارے چیزیں پوری کر رہے ہیں. لیکن اگر وہ ہو جاتے ہیں، خود خلیفہ بن جاتے، تو ان کے لیے مسئلہ ہے، کیونکہ ان پہ انگلی اٹھ سکتی ہے. حالانکہ انہوں نے پلاننگ یہ کی ہوئی ہے، کیونکہ جب آ بھی جائے تو وہ پھر اس نے دوسروں سے کام کروانا ہوگا، جیسے یہ مسرور میاں اپنے لیے اپنے سالوں سے کروا رہے ہیں. اب ان کا یہ کہ یہ ایک چیز تو یہ ہے کہ خلافت کو اپنے خاندان میں رکھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ یہ چیز اسی طرح چلتی جائے. اسی لحاظ سے انہوں نے اپنے نوجوان بچے جو ہیں ان کی پرورش کرنی ابھی سے شروع کر دی ہوئی ہے. گو کہ طاہر کے حوالے سے ہی ہو گئی، طاہر کے وقت سے ہی ہو گئی ہوئی تھی، لیکن انہوں نے
جس کی ابتدا ویسے ایکچولی مرزا ناصر نے کی تھی کہ وہ اپنے بیٹے انس کو بنانا چاہ رہے تھے. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ اب شدت سے سوچ رہے ہیں کہ یہ جو معاملات جس طرح ہو رہے ہیں یا لوگوں کے اندر یہ باتیں آ رہی ہیں، اور خاص طور پہ الیکٹرو کالج جو ہے، جو انتخاب کمیٹی ہے، اس کے اندر ان کے اپنے جو خاندانی ووٹ ہیں وہ نہیں رہے، ممبرز نہیں رہے. لیکن یہ دو سیٹ جو ہے نا عہدے، ان کو نہیں چھوڑ سکتے، ایک ناظر اعلیٰ کا اور ایک خلیفہ کا. خلیفہ کا قائم مقام ناظر اعلیٰ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ناظر اعلیٰ جو ہے وہ تمام جو احمدی ملازم ہیں، سب ناظران سے لے کے یہ مبلغ مربی تک، ان کے چیک سائن ناظر اعلیٰ کرتا ہے. یہ دو پوسٹیں جو ہیں یہ اپنے خاندان سے باہر نہیں جانے دینا. جب یہ دو رہیں گی تو خلافت ان کے پاس ہے. سو یہ جو چیزیں ہیں یہ باقاعدہ اس چیز کے اوپر پھر اسی ضمن میں اس شخص نے آتے ہی سب سے پہلا جو کام کیا تھا، اپنے نانا کے نام کے اوپر شریف فاؤنڈیشن قائم کی تھی. اب بندہ پوچھے ان لوگوں کو ان چیزوں کو بنانے کی ضرورت کیا ہے اگر ان کا مادی یا دنیاوی کوئی ایسے مفادات نہیں ہے. لیکن یہ ہر چیز اپنی بنانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ پبلک کا پیسہ ہے، لوگوں کا چندہ ہے، لوگوں کا پیسہ ہے. یہ چیزیں ٹرسٹ کے اندر لوگ اس میں شامل ہونے چاہیے، لیکن ان کو نہیں آنے دے رہے. یہ اس پہ اپنا ہولڈ رکھنا چاہ رہا ہے. یہ فیملی بزنس ٹائپ چیز ہے. جی ٹھیک ہے، جزاک اللہ شیخ صاحب. جی بہت شکریہ جی. نیکسٹ ہمارے ساتھ کالر محمد صدیق. السلام علیکم جی، آپ کا تعارف اور آپ کا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی فاروق اور محترم شیخ صاحب کیسے ہیں جناب؟ وعلیکم السلام، کیسے ہیں؟ بس آپ سے دعا لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں. اور فاروق بھائی کیا ہوا وہ زیتون ایف ایم کا؟ جی سر وہ چل رہا ہے کام، بس بہت جلدی وہ جو ہے نا ریکور ہو جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. بس آج کا ٹاپک تو مجھے معلوم نہیں ہے، بس دعا خیر خیریت کے لیے آیا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں استقامت نصیب فرمائے. بڑی مہربانی، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی. یہ جی ہمارے بڑے پیارے کالر ہیں. شیخ صاحب آپ کو یاد ہے پہلے بھی آیا کرتے تھے پروگرام میں، اور اب انٹرنیٹ میرے خیال میں ٹھیک ہے، بہتر ہو. جی یہ لنک نیچے موجود ہے جی، ہمارے فرقان بھائی نے دے دی ہے. اس پہ کلک کر کے آپ لوگ کال پہ جوائن کر سکتے ہیں. آپ کا کوئی سوال ہو اور یا ویسے کوئی آپ رائے دینا چاہتے ہو اور پروگرام کے حوالے سے یا کوئی بات کرنا چاہتے ہو مرزا مسرور صاحب کے حوالے سے تو آ جائیں. اچھا ایک بھائی کہہ رہے وہ ان کو فین سے نہیں یار پیارے بھائی، یہ والے کام جو ہے نا یہ ہم کر سکتے. یہ کرنے تو ان کو خود چاہیے جو ان کی جماعت کے اندر الٹے گئے اور گندے کام کرتے ہیں. ان کو چاہیے کہ یہ اگر واقعی خلیفہ ہیں تو یہ ان کو لٹکا کے کچھ چھتر چھتر لگائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی خلافت جو ہے نا وہ 4x4 کی خلافت ہے. وہ اپنے آفس کے اندر بھی بڑی مشکل سے چلتی ہے، باہر کے گھر میں نہیں چلتی. شیخ صاحب نے بتا تو دیا ہے، وہ آپا صبوحی کے آگے بیچارے خلیفہ صاحب خود مجبور ہیں، تو باہر کس پہ چلائیں اور کیا کریں. شیخ صاحب کمنٹ آیا ہے کہ ڈاکٹر سلما وانٹ ٹو ٹاک. کر لیں جی، کال پہ جوائن کر لیں. لنک نیچے دے دیں. فرقان بھائی دوبارہ سے دے دیں لنک ذرا، اگر شاید وہ ابھی جوائن کیا انہوں نے. یہ لنک ہے نیچے جو اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بھی آ جاتا ہے. اس میں جو اسٹریم یارڈ والا ہے اس پہ کلک کریں اور اس پہ نا آپ ویریفیکیشن مانگے گا. اچھا میں تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیتا ہوں ویریفیکیشن، آ جائیں ویسے ہی ہو جائے گا. آپ کلک کریں سمپلی تو آپ جوائن کر جی. کمنٹس پہ بھی اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ لکھ سکتے ہیں. شیخ صاحب سے ربوہ میں گزرے دنوں کے واقعات پوچھیں. ان جیسا ماحول تھا، لمبے لمبے بال پھاٹک کے قریب کاٹے جاتے تھے. ابھی کیا پھاٹک کا کیا سین ہے؟
یہ کوئی خصوصی واقعہ ہے؟ کون کون بات کرنا چاہ رہے ہیں؟ کون ڈاکٹر ہے؟ سلما خان کے نام سے کمنٹ آیا تھا، یہ آپ کی اسکرین کے اوپر، اچھا لنک دے دیا ہے اگر وہ آ جائیں گے تو نہیں، یہاں پہ انہوں نے بات کرنی یا میرا نمبر دے دیں؟ اگر چلے انہوں نے نمبر بھی شو کرا دیتے ہیں، اگر تو یہاں پبلکلی کرنی ہو تو یہ رہا جی. ہاں جی ہاں، اور لیکن ابھی کال نہ کریں مطلب. اچھا جی، کالر ہمارے ساتھ مار بیگ صاحب ہیں جی. السلام علیکم. جی السلام علیکم شیخ صاحب اور فاروق بھائی، کیا حال ہے آپ کا؟ آپ ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ٹھاک شیخ صاحب، آپ کی صحت کے لیے بھی دعا گو ہیں سارے ہم. بھائی اور دے آپ کو بہت شکریہ آپ کو. جی پہلی تو بات آپ کی صحت کے لیے دعا کی بات کرنی تھی، اور دوسری بات یہ کرنی تھی کہ ہمارا یہ جو زیتون چینل ہے اس کی ایک خصوصیت ہی یہی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی بات ہوتی ہے وہ سچ پہ بیسڈ ہوتی ہے اور ثبوتوں کے ساتھ بات کی جاتی ہے. تو اور دوسری بات میں یہ عامر بھائی کو یہ کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں آپ کو کوئی چیلنج نہیں کر رہا تھا. بیسیکلی ہم جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک بات کی آتھینٹسٹی کو ہم کنفرم کر رہے ہوتے ہیں. تو ہمارا بھی جیسے کہ شیخ صاحب جیسے کہ آپ بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں تو فاروق بھائی اور عامر بھائی کا یہ رائٹ ہے، اور ایون جو سن رہے ہوتے ہیں ان کا بھی یہ رائٹ ہے کہ وہ اس کی اتھینٹسٹی کو کنفرم کریں، اس کو چیلنج کریں. اور ہم ایک دوسرے، اور اس پروگرام کی سب سے بڑی خوبی میں سمجھتا ہوں یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں اور اس کو. تو عامر بھائی کو میں ریکویسٹ یہی کرنا چاہوں گا کہ واپس آئے اور ناراض نہ ہو، تو یہی میری ایک ریکویسٹ ہے. جی تو اور شیخ صاحب ایک تیسری بات میرے ذہن میں یہ آ رہی تھی جی کہ آج کل جو ٹویٹر پہ میں ٹرینڈ دیکھ رہا ہوں وہ یہ کہ ان لوگوں نے ندا کے پوائنٹ کو بالکل چھوڑ کے اب یہ اس کی طرف آ رہے ہیں کہ اس کو ڈائیورٹ کر رہے ہیں کس طرف کہ جی یہ جو یوکرین میں وار شروع ہوئی ہے رشیا اور یوکرین کی، تو اس کی جی مرزا طاہر صاحب نے پہلے سے ایک پیشن گوئی کر رکھی تھی. اور تو ان دو تین باتوں کے اوپر آپ اپنا کوئی کمنٹ کرنا چاہیں یا کوئی بات کہنا چاہیں تو موسٹ ویلکم. جی تھینک یو مار صاحب. ہاں بالکل یہ جی چیز میں نے بھی نوٹ کی ہے کہ وہ سلسلہ یہ ہے کہ پہلے کہ اس طرف سے توجہ ہٹا دی جائے. تو بات یہ ہے کہ آپ توجہ رہنے دیں یا ہٹا دیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ معاملہ جو ہے وہ اب وہ ہر روز تو لے کے میڈیا سے تو اس نے فیصلہ نہیں کروانا. میڈیا کو تو اس نے ایک چیز سے باخبر کرنا تھا جو کہ وہ کر چکی ہے، بہت اچھے طریقے سے کر چکی ہے. اور میں کہتا ہوں کہ ان کا ایم ٹی اے وہ کام نہیں کر سکا مرزا غلام احمد صاحب کی تعلیم کو پہنچانے میں یا ان کا اصل رخ دکھانے میں، جو کہ ندا جس انداز سے سوشل میڈیا کے ذریعے پوری دنیا پہ ان کو، اگر میں یہ کہوں تو غلط ہوگا کہ ننگا کر گئی ہے، ان کا نام پہنچا گئی ہے اس طرح سے کہ یہ ہے کیا چیز، تو یہ غلط نہ ہوگا. نمبر ایک، اب اسے کوئی ضرورت نہیں ہے. اب چیز کا انتظار جو ہے، جو اس کے اوپر مہر ثبت ہونی ہے، وہ جس وقت برطانیہ کی عدالت لقمان کو سزا دے دیتی ہے. جب وہ سزا دے دیتی ہے تو یقین کیجئے وہ ان کے لیے اصل ان کا مطلب دا ڈیتھ ڈے، دیٹ ول بی دا ڈومز ڈے، دیٹس اٹ. اس کے بعد جو بات آتی ہے کہ جی پیش گوئیاں، ان کا ایک خوبی یہ ہے، پہلی ان کی جو فلسفی ہے، ان کی ذہنیت ہے، ان کا طریقہ کار جو ہے اس کو سمجھ لینا بہت ضروری ہے کہ اس جماعت کا طریقہ کار یہ ہے کہ جو بھی بات کرتے ہیں اس کی یہ تعویل کرنا ضروری سمجھتے ہیں. یہ چیز ذہن میں رکھیے گا.
بات بالکل سامنے صاف ہوگی. اس کی ایک مثال دے دیتا ہوں. مرزا صاحب کا جی ایک الہام ہے تائی آئی. تائی آئی، تائی جو ہے وہ مطلب آنٹی ہاں اتار آئی بھی ہے کہ آنٹی جو ہوتی ہے، لیکن بڑے بھائی کی بیوی جو ہے وہ تائی کہلاتی ہے، اور والد کا بڑا بھائی جو ہوتا ہے وہ تایا کہلاتا ہے، چھوٹا چچا کہلاتا ہے. مطلب جو ہماری اردو زبان کے اندر ہے، انگلش میں تو انکل آنٹی ہو جائیں گے. اب آپ اگر اس کی تعویل پڑھیں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اس میں تائی آئی سے مراد کہ اس کا بیعت کرنا بھی ہے کہ جی وہ احمدی ہو جائے گی، اس میں جی فلاں چیز بھی شامل ہے، اس میں یہ چیز بھی شامل ہے، اس میں وہ چیز بھی شامل ہے. مطلب اب اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مسئلہ بن گیا تھا. معاذ اللہ کے پاس الفاظ نہیں تھے، اس کو سمجھ نہیں آئی کہ کیا کرنا ہے، کہ یہ کہہ دے کہ تائی بھی احمدی ہو جائے گی. تائی نے احمدیت قبول کر لی نہیں. وہ یہ اسی طرح مرزا غلام احمد سے انہوں نے آپ کو دیں گے نکال کے. طاہر کی تو بات یہ کل کی ہے، مرزا غلام احمد سے دیں گے کہ جی انہوں نے بھی تیسری ورلڈ وار کی ہوئی ہے. لیکن اگر یہ نالائق لوگ، میرا وہ تلفظ ٹھیک نہیں ہے، سوری، مجھے وہ نام لیتے ہوئے میرے ذہن سے میری زبان سے وہ اصل صحیح تلفظ پروناؤنس نہیں ہوتا. نوسٹرڈامس جو ہے ہالینڈ کا، اگر یہ اس کی پڑھ لیتے پیش گوئیاں جو اس نے کی ہوئی ہیں، وہ تو ایکوریٹ اس طرح ہے کہ آپ حیران رہ جائیں کہ آپ مجھ سے بہت زیادہ سننے والے لوگ اس چیز کو جانتے ہوں گے کہ اس نے جو کچھ کہا ہوا ہے، مرزا غلام احمد تو اس کے نزدیک بھی نہیں پھٹک سکتے. یہ جو سلسلے ہیں نہ ہوئی تو یہ پھر اگلے پہ ڈال دیں گے. مسرور میاں نے آج سے 5-7 سال پہلے تیسری جنگ کا نام لے کے تو یہی راشن پانی اور موم بتیاں اور چاول اور آٹا اور یہ اور وہ لوگوں کے گھروں میں ڈلوایا تھا. جرمنی اور برطانیہ کے لوگ اس چیز کو نہیں بھول سکتے. ٹھیک ہے، آج پھر وہی ڈرامہ ہو رہا ہے. اب یہ چیز کیا ہے؟ یہ دکانداری چلا رہے ہیں. جس طرح ویسٹ اپنا کام کر رہا ہے اس جنگ کے نام پہ سارا کچھ یہ وہ. مثال کے طور پہ آئل کی قیمت کہیں چلی گئی، حالانکہ دیکھا جائے تو ہمارے ملک کینیڈا کے اندر آئل کی قیمت بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور سب سے حیرانگی کی بات ہے کہ پاکستان نے قیمت کم کر دی. دنیا کے اندر ادھر تیل کدھر جا رہے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. یہ جو چیزیں ہیں، یہ جو ان کی باتیں ہیں، کسی چیز کو کہیں پہ لگا دیا، کوئی چیز کہیں لگا دی، اس کو ادھر کر دیا، یہ تعویل ادھر کر دی، یہ سارے سلسلے جو ہیں یہ ایک مذہبی ڈھکوسلے ہوتے ہیں. ان کا یہ میرے الفاظ یاد رکھیے گا، ان چیزوں کا یہ جتنی باتیں، یہ الہام، رویا، کشوف، خوابیں، یہ وہ، یہ خوابوں کی دنیا میں رہنے والے لوگ، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. مذہبی کاروبار سے اس کا تعلق ہے، دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں. سو یہ جو مرضی کرتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں. سو یہ چیز ہے ماربیک صاحب. شیخ صاحب، آپ کو میں یوٹیوب سرچ کر رہا تھا تو اس میں دیکھ رہا تھا کہ آسٹریلیا میں بھی ایک بندے نے مسیحا ہونے کا دعویٰ کیا. تو اس کے میں جب وہ سن رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے بھی ایگزیکٹلی سیم یہی اس کے الفاظ تھے کہ دنیا میں جی تباہی ہونے والی ہے، زلزلے آنے والے ہیں اور یہ سارا کچھ تباہ ہونے والا ہے. تو میں اپنا جو 4 مربع پہ میری زمین ہے اس پہ میں اپنی ایک کمیونٹی بسانا چاہ رہا ہوں. اسی طرح میں وہ بلکہ آپ کو بھی ویڈیو فارورڈ کی میں نے، ایک رشیا میں ایک بندہ، اس نے بھی مسیحا ہونے کا دعویٰ کیا. اس نے کہا جی میں بھی وہی مسیح ہوں جس کا انتظار ہے. تو وہ کرسچن ہے اور وہ دوبارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آنے کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ میں ہوں. اور اس نے بھی اسی طرح اپنے فالوورز کیے اور اس کے بھی یہی خیالات کہ جی کچھ ہونے والا ہے، 3rd ورلڈ وار آنے والی ہے اور یہ ساری تباہیاں ہونے والی ہیں اور اس کو بچانے کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے اور میں ہوں. تو یہ چیزیں واقعی آپ کو صحیح ہے.
بیگ صاحب معذرت کے ساتھ بندہ پوچھے کہ بچانا کیسے، آپ کیسے آگے کھڑے ہو جائیں گے ایسے کر کے؟ اور یہ اندازہ کریں شیخ صاحب، میں نے ٹویٹر پہ نا یہ زیتون کی آئی ڈی پہ دیکھ لیں گے لوگ، 2 ٹویٹس ان کی الفضل انٹرنیشنل کی مینشن کر کے ان کے اوپر ایگزیکٹ ان کو مینشن کیا ہے، یہ نہیں کہ اسکرین شاٹ لگایا ہے، اس پہ جا کے آئی ڈی چیک کر سکتے ہیں کہ الفضل کی ہے۔ کیا بتا رہے ہیں لوگوں کو؟ وہ جو بتایا تھا نا پھکی والا جو آپ نے شیخ صاحب اسکرین شاٹ دکھایا تھا، اس کو باقاعدہ دوبارہ نیا ورژن چھاپ کے اس کا انہوں نے اور انگلش میں اور اردو میں دونوں میں لکھ کے نیا پی ڈی ایف بنا کے اس کا انہوں نے چڑھا دیا ادھر، وہ جو ہے نا جی ہومیوپیتھک دوائیاں۔ اور اس کے علاوہ اب اگر میرے چندہ ہونے والی ہے، اگر ورلڈ وار ہونے والی ہے، ایک مسلمان جو ہوتا ہے نا وہ پریکٹیکل ہوتا ہے، وہ صرف دعاؤں پہ نہیں چلتا، وہ دعاؤں کے ساتھ تدبیر پہ بھی چلتا ہے، پہلے تدبیر کرتا ہے پھر اللہ سے دعا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں غزوات میں دیکھیں، جہاں پہ دیکھیں پہلے مومنوں کو ٹریننگ دی گئی ہے، پورا تیار کیا گیا اس حوالے سے، پھر دعائیں بھی کی گئی ہیں اور پھر وہ دعائیں پوری بھی ہوئی ہیں۔ یہ کیا کر رہے ہیں وہاں پہ؟ لوگوں کو ایک دعا انہوں نے لگائی شیخ صاحب کہ یہ جو ہے نا آپ رکوع کے بعد جب نماز میں کھڑے ہوں تو اس کا جو ہے نا بکثرت، یہ ہمارے مرزا صاحب نے فرمایا تھا، اس کا بکثرت آپ جو ہے نا ورد شروع کر دیں، کیوں جی بات دنیا تباہ ہونے والی ہے۔ اچھا پھر یہ بکثرت کرتے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ آپ کے اوپر جو ہے کوئی سلیمانی چادر آ کے پڑ جائے گی کہ دنیا تباہ ہو جائے گی اور احمدی جو ہیں یہ شہزادے ہیں بیچارے یہ بچ جائیں گے۔ یار کیا پبلک کے ساتھ کر کیا رہے ہیں آپ کے؟ کبھی کہتے ہیں بنکر بنائیں نیچے چھپ جائیں، پھر جب وہ بندہ آگے سے کہتا ہے جس سے پوچھ رہے ہیں، وہ کہتا ہے جی ہماری والی جماعت تو غریب ہے، ہمارے پاس اتنی فنڈنگ نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں تم پھر اللہ اللہ کرو، تمہارا پھر اللہ وارث ہے، ہم بنکر بنا رہے ہیں تم مزے کرو۔ یہ فاروق بھائی اصل میں وہ نفسیات سے کھیلتے ہیں اور یہ ڈراتے ہیں لوگوں کو، کہ یہ ڈراتے ہیں کہ ڈرا۔ سوری میں آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، بات یہ ہے کہ موت انسان کا سب سے بڑا خوف ہے، اور یہ ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس کو سب انسان جانتے ہیں، لیکن اس کو تسلیم کوئی نہیں کرتا، اس سے بھاگتے ہیں۔ جب بھی ہوتا ہے مسئلہ بندہ یہی دعا کرتا ہے میں مر نہ جاؤں، ہائے میں مر نہ جاؤں، یا ایسی کیفیت ہوتی ہے نا تو بندہ یہ ڈرتا ہے۔ یہ ڈر اس سے یہ مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں، یہ مذہبی کاروباری دہشت گرد جو ہے نا، یہ اس سے کھیلتے ہیں۔ اور مرزا غلام احمد نے جس طرح سے اس سے کھیلا ہوا ہے، آپ ان کی کتابیں پڑھ لیں، اس نے ہر بندے کی موت کی پیش گوئی کی، جس نے ذرا سا بھی جو سامنے آیا اس کو کہا تو مر جائے گا، تو مر جائے گا، تو مر جائے گا۔ اچھا پھر عورتوں میں یہ جو چیز ہے اپنی اولاد کے بارے میں، عورت بہت سینسٹیو ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کے لیے، وہ اپنے خامد کے لیے، یہ سارا سلسلہ ان کے اندر آج بھی بندہ اس سے پوچھے، آپ لوگ تو بہرحال جو دعا کو لیتے ہیں سو لیتے ہیں، میں تو بہرحال اس سینس میں نہیں لیتا، یہ میں کھلے لفظوں میں کہتا ہوں، دعا چیز ہی کچھ اور ہے۔ یہ ایک ہی نہیں ہوتا دعا کے معنی کہ ہاتھ اٹھا کے یا اللہ یہ کر دے وہ کر دے، یہی دعا ہوتی ہے، نو، دعا از سم تھنگ ایلس۔ یہ لوگ انہوں نے مرزا مسرور کو، ہر احمدی ماں باپ اپنے بچے کو کہتا ہے کہ ہم تو خط لکھتے ہی لکھتے ہیں دعا کا، بیٹا آپ نے بھی اگر اسکول جانا ہے، امتحان دینا ہے، کوئی کام کرنا ہے تو حضور کو دعا کے لیے خط لکھ دو۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ مطلب اس کا پریکٹیکل نتیجہ کیا نکالتے ہیں؟ اتنی دعائیں مسلمان دنیا کے ہر جگہ سے سال میں 1 مرتبہ، میں 5 مرتبہ جو نماز پڑھتے ہیں اس میں جو دعائیں مانگتے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا، تو سال میں 1 مرتبہ حج کے اوپر 10-20 ملین مسلمان اکٹھا ہوتا ہے، غلاف کعبہ پکڑ کے اللہ کے گھر کو روتا ہے، چیختا ہے، پکارتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ اگر آپ 1946 میں چلے جائیں فلسطین کے نقشے کے اوپر تو اتنا سا اسرائیل تھا، آج اتنا سا فلسطین ہے اور باقی سارا اسرائیل ہے، اور یہ دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ اس کو تباہ کر دے۔ وہ تو دعاؤں سے تباہ نہیں ہوا، وہ تو پھیل گیا۔ سلسلہ یہ ہے کہ ان کو سوچنا پڑے گا۔ جہالت جو ہے وہ مذہبی کاروبار کو پھیلاتی ہے، بڑھاتی ہے، بہت زیادہ کرتی ہے۔
احمدیوں سے زیادہ پڑھا لکھا جاہل دنیا میں نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ ان کا کام ہے سوچنا نہیں، یہ اپنی طرف سے بڑی بات کرتے ہیں، دیکھیں جی ہمیں قرآن میں ہے سمے نہ آتا ہے نا، ہم نے سن لیا اطاعت کر لی، بس بات ختم ہو گئی جی۔ یہ خلیفہ صاحب چاہے کچھ بھی کہتے رہیں، کچھ بھی کریں، نہیں، اور الزام سارا مولویوں پہ لگا دیں گے، دیکھیں جی مولوی جو ہے وہ قرآن کے نام پہ یہ کر رہا ہے، قرآن پڑھاتے یہ وہ کر رہا ہے۔ سو یہ جو سلسلے ہیں نا، آپ کو ان چیزوں کو سوچنا، تھوڑا غور کرنا انتہائی ضروری ہے کہ دین میں اور مذہب میں کیا فرق ہے، اور یہ جو باتیں ہیں یہ ہیں کیا، یہ سلسلہ ہے جی۔ جی نوید صاحب، میں چاہوں گا اگر آپ کی اجازت سے، یہ کالر پہلے آئے تھے، انہوں نے کمنٹ بھی کیا تھا۔ جی بالکل لے لیں، بالکل لے لیں۔ جی ٹھیک ہے، وہ کافی دیر سے موجود ہیں۔ جی السلام علیکم جی، مائک انمیوٹ کریں جی۔ سلمہ یا سلمان کیا لکھا ہوا؟ جی جی شیخ صاحب کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر ہے جی، تھینک یو۔ ٹھیک ٹھاک ہے۔ میں ڈاکٹر سلمہ ہوں، میں نا تقریباً اس وقت سے آپ کے پروگرام دیکھ رہی ہوں جب یوٹیوب پہ آپ اور اکبر چودھری صاحب وہ کرتے تھے، اچھا اور میں بہت بڑی جو ہے نا ڈسکشنز وغیرہ چھوڑ دیتی تھی، لیکن آپ کی جو تھی نا گھنٹوں گھنٹوں ڈسکشنز ہوتی تھی جو میں بڑے شوق سے سنتی تھی، اور پھر کافی دیکھا تو آپ کا کہیں اور پروگرام نہیں تھا، تو پھر آپ اچانک کی وجہ سے تو ان کا پتہ چلا، تو میں اس میں یہ ریگولر میں سنتی ہوں آپ لوگوں کا پروگرام۔ بہت مہربانی۔ تو میں نے پوچھنا تھا کہ اکبر چودھری صاحب کیوں نہیں آ رہے آپ کے ساتھ؟ مطلب پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی ہماری ناراضگی نہیں یا علیحدگی نہیں ہے۔ نہیں وہ تو بڑے سویٹ ہیں، بڑے مطلب جی ہاں، ہم اکٹھے ہی ہیں، لیکن وہ غالباً عرشی ملک صاحبہ کے ساتھ، ہاں جی ان کے ساتھ آج کل آ رہے ہیں جی، تو وہاں پہ وہ بزی ہوتے آ رہے ہیں، تو وہ ریگولر بیس پہ ہیں۔ میں ذرا اپنی آپ کہہ لیں کہ صحت کے حوالے سے میں ہفتے میں نہیں، آپ کے لیے تو بہت دعا گو، آپ تو اتنے سویٹ ہیں کہ کم از کم میں آپ کی جو ہے نا، بلکہ آپ کی ڈسکشنز ہی صرف آپ کی آواز کی وجہ سے سنتی تھی، اتنا پیار سے، اتنے ہمبل طریقے سے آپ بولتے ہیں، اور بہت کلیئر، الحمدللہ آپ کا ویژن جو ہے نا بہت بہت اچھا ہے۔ تقریباً میرا خیال ہے کہ جب سے آپ کے جتنے بھی یوٹیوب چینل ہیں میں نے ایک دیکھا ہے، اور بڑے وہ جو پروگرامز تھے نا آپ نے کیے ان کے ساتھ، اور مجھے سارا جتنا بھی ہے کنسپٹ، میرا سارا جو ویژن ہے میرا جو ہے نا آپ کی وجہ سے کلیئر ہوا۔ چلے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ بلیس یو۔ آمین۔ اور دوسرا یہ نا کہ ماشاءاللہ یہ آپ کے جو کمپینین ہیں جی تو وہ بھی بڑے اچھے، بہت ہی اچھے، یہ اور میرے بڑا استاد ایک جو ہے ہیں، یہ دونوں نوجوان میرے استاد ہیں، بڑے ینگ ہیں، انرجیٹک ہیں یہ دونوں۔ ہاں نہیں بہت انرجیٹک ہے جی، ماشاءاللہ خاص طور پہ عامر میاں، عامر کو تو میں اپنا استاد ہاں نہیں وہ تو بڑی مزے کی بات کرتے ہیں، اور وہ بڑا مطلب ساتھ، کیونکہ یہ تھوڑا بورنگ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ نا کوئی ایسا کوئی چٹکلا سا چھوڑتے ہیں تو بڑا بندہ انجوائے کرتا ہے جی۔ اور میں اکبر صاحب کو بہت یاد کرتی ہوں۔ تو چلیں اس پہ عرشی ملک صاحبہ کے اس میں واٹس ایپ پہ ان سے آپ نہیں آپ لے کے ہیں اپنے ساتھ، آپ کے ساتھ جوڑی بہت اچھی ہوگی۔ چلیں ٹھیک ہے، اوکے ہاں پلیز، انشاءاللہ، بڑی میری مہربانی ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کو لے کے آئیں، جیسے خواتین کے جو پروگرامز تھے نا آپ نے کیے ہیں، جی ہاں، وہ تو احمدیہ خواتین کے متعلق نا، وہ اس میں سارے جب آئے ہیں نا وہ میں نے پروگرام سنے۔ جی میں ضرور، چلیں میں آپ کی یہ خواہشہ ان تک پہنچا دوں گا اور خود بھی بات کر لوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ جی بہت شکریہ جی، تھینک یو۔ نیکسٹ کالر کی طرف آتے ہیں جی، نوید افضل صاحب، السلام علیکم جی۔ نوید صاحب آواز آ رہی ہے؟ مائک کر لیں انمیوٹ۔ شیخ صاحب میں پھر مائک چھوڑ دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بات کر لیں، ٹھیک ہے سر؟ اچھا جی نوید صاحب ٹھیک ہے، دونوں نے لیو کر دیا۔ یہ کیا ہوگا؟ نوید صاحب واپس آ جائیں، آپ دونوں نے میرے خیال میں اکٹھے ہی
اچھا کس کی بات کر رہے ہیں جی آپ؟ جی نوید صاحب. جی آواز آ رہی ہے میری؟ جی 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 السلام علیکم. کیسے ہیں شیخ صاحب؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ اللہ کا شکر ہے. آپ بتائیں کیسے ہیں؟ فاروق بھائی آپ بھی خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ جی الحمدللہ. جی شیخ صاحب آج میرا سوال یہ ہے، میں نے پہلے بھی آپ سے کیا تھا لیکن ایک اسٹریم میں مکمل بات نہیں ہو سکی تھی. دیکھیں جو ندا کا کیس چل رہا ہے اس میں جو محمود شاہ یا دوسرے لوگ ہیں، اس کا جماعت نے اخراج نہیں کیا، اس کا مطلب وہ ٹھیک ہیں اور ندا غلط ہے. تو اس صورت میں ندا کا اخراج کیوں نہیں کرے جماعت؟ آپ کا سوال جو ہے بہت اہم ہے. اپارٹ فرام دیٹ کہ دوسروں کو سزا دی یا نہیں دی یا کچھ کیا یا نہیں کیا، لیکن نہیں میں آپ کی بات ٹوک رہا ہوں شیخ صاحب، سوری میں بات ٹوک رہا ہوں. جی وہ جی اس لیے ٹھیک ہیں کیونکہ وہ اپنی اپنی تمام سیٹس پہ بھی براجمان ہیں اور لقمان صاحب جو ہیں وہ بھی بالکل ویسے ہی جماعت کے روئے رواں ہیں. ادروائز جو خلیفہ صاحب ہیں وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ندا بھی غلط ہو سکتی ہے اور میرے یہ لوگ بھی غلط ہو سکتے ہیں، لہٰذا کچھ مدت کے لیے میں ان کی سیٹیں ہٹا رہا ہوں، گو کہ یہ مجرم نہیں ہے. اچھا اب جو ون سائیڈڈ کام ہو رہا ہے تو وہ تو ندا غلط ہو گئی اور جماعت کے پیڑ بندے جو اس کے ساتھ کر رہے ہیں گالی گلوچ یہ وہ، تو اب تو اخراج کر دینا چاہیے مشہور صاحب کو. اب پلیز بتائیے. نہیں، ندا کے اب اخراج یا دیکھیں، پہلی چیز تو یہ آپ تھوڑی سی کریکشن کر لیجئے کہ لقمان کسی طور پہ بھی جماعت کے کسی پے رول پہ نہیں ہے، کوئی سی ایسے عہدے پہ نہیں ہے کہ اس کو اس سے ہٹایا جاتا ہے یا یہ کیا جاتا ہے. اس میں اور ایک عام احمدی میں کوئی فرق نہیں. ٹھیک ہو گیا. اب چونکہ اس کا لقمان کا اور ندا کا معاملہ برطانوی پولیس اور کورٹ کے پاس ہے، لہٰذا اس کو اگر اخراج نہیں بھی کرتے، غیر شرعی حرکت کی بنا پر اس کا انتظار کر رہے ہیں، تو لازمی بات ہے ندا کے لیے بھی کرنا پڑے گا. لیکن ندا نے جو بات یا جو ایلیگیشن اپنے خلیفہ پہ لگائی ہے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے، آپ یہ مطلب اکبرہ پروری کر رہے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس کے اوپر اس سے جواب طلبی کرتے ہوئے کم از کم اسے کاز نوٹس شو کرنا چاہیے تھا، شو کاز نوٹس، کہ بھائی تم یہ بتاؤ کہ تم کیسے مجھ پہ یہ لگا رہی ہو. اب اس کا بھی اس کو خود اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر یہ چیز ان رائٹنگ آ جائے یا ایک کمیشن کے سامنے آ جائے کہ بتاؤ کہ کیا ہے، اس میں بھی مسرور پھنستا ہے، اس لیے نہیں اس کو کر سکتا. تو مسرور نے اس سے خود یہ بات کہی کہ تم اگر مجھے اتنا برا سمجھتی ہو، تم سمجھ رہی ہو میں زیادتی کر رہا ہوں، تو تم میری بحث سے کیوں نہیں نکل جاتی؟ تو اس نے کہا میں تو نکلوں گی نہیں، میں تمہارے لیے، بلکہ تمہارے لیے تو میں دعا کرتی ہوں کہ یہ وہ چیز چلی. یہاں پہ سارا نظام جو ہے نا وہ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. انصاف کا اس طرح سے خون ہوتا ہے، اس طرح سے بیڑا غرق ہوتا ہے کہ اس کی مثال نہیں ملتی. مثال کے طور پہ اس نے جب وہ پہلے شکایات اس کے ساتھ کی ہیں، ان کا کام تھا ڈاکٹر مرزا مبشر کو سسپینڈ کرتے، محمود شاہ کو سسپینڈ کرتے اور انکوائری بٹھاتے، جو ایک طریقہ کار تھا. انہوں نے وہ کام نہیں کیا. کیوں؟ جیسے میں نے کہا کہ اصل خلافت جو ہے وہ مسرور نہیں کر رہا، وہ اپسبوہی کر رہی ہے، ان کی مسز، ان کی بیگم کر رہی ہے. یہ شخص سانس نہیں لے سکتا، یہ شخص ایک لقمہ نہیں منہ میں ڈال سکتا سبوہی کی اجازت کے بغیر. یہ میں آپ کو بتا دوں. جسٹ امیجن کہ اب آپ حیران ہو جائیں گے اگر میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ
وہ دستار جو لقمان نے ان کے سر پہ رکھی تھی خلافت کی، یہ اس کو دن رات اس دستار کو اپنے سینے سے چمٹائے ہوئے ہیں. یہ واش روم بھی جاتے ہیں تو دستار پہن کے جاتے ہیں کہ یہ نہ مجھ سے کھس جائے. ان کو سب سے زیادہ اس وقت جس چیز سے نفرت ہے نا وہ یہ ہے کہ جب سے خلیفہ بنے ہیں اس کے بعد میری کوئی تصویر بغیر دستار کے کوئی چیز سامنے نہ آ جائے، پبلک میں میری دستار کے بغیر میری شکل نہ آ جائے. آپ حیران ہوں گے ان چیزوں سے. یہ شخص ہر وقت سر ڈانپ کے رکھتا ہے، حالانکہ یہ کوئی بالوں سے گنجا نہیں ہے. وہ دوسرے جو ہیں باقی اس کا بیٹا جو ہے وہ بے شک اس کا حال برا ہے، لیکن کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ یہ نفسیاتی طور پہ ایک تو ویسے ہی ہے، دوسرا بیوی کے ہاتھوں. محمود شاہ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا اس کو خارج کرنا یا نہیں کرنا. یہ جتنا بھی ندا کو ذلیل کیا گیا جو کہ ان کے اپنے بقول، وہ تو ذلیل نہیں ہوئی، وہ بالکل مطلب اپنی جگہ سرخرو ہے وہ لڑکی، لیکن ان کے بقول وہ سبوہی کے کہنے پہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. حالانکہ جس چاہے بچی کا کوئی جرم تھا بھی یا وہ کسی معاملے میں انوالو ہیں بھی، مطلب میں شیخ صاحب میں ایک بات اور کہنا چاہوں گا. دیکھیں ندا نے خلیفہ کی کال ریکارڈ کی. ایک وقت خلیفہ کے کال ریکارڈ کرنا اور اس کو پبلک کر دینا ایک پرائیویٹ بات کو جو اس کی اور خلیفہ کے درمیان ہوئی، یہ ایک بہت بڑا جماعتی ایلیگیشن ہونا چاہیے کہ خلیفہ کے اگینسٹ کیسے یہ نکل آئی چیز اور یہ سارا کچھ ہو گیا. تو سمپلی ایک لیٹر بھیج کے اس کو اخراج کر دیا جاتا کہ تم نے خلیفہ کی ریکارڈنگ کی، یہ ساری باتیں کی، الزام لگائے، تم نے جماعت پہ ٹرسٹ نہیں کیا اور تم پولیس میں چلی گئی، تو اخراج کر دینا. خیر یہ جو آپ بنا لیں کوئی ایسا ان کا کانسٹیٹیوشن تو ہے نہیں کہ خلیفہ کی کال نہیں ریکارڈ ہو سکتی، دوسرے احمدی کی یا عہدیدار کی ہو سکتی ہے، یہ تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر لا آف دا لینڈ لیں، لا آف دا لینڈ کو لے لیں تو لا آف دا لینڈ کے تحت عام بندہ بھی دوسرے بندے کی کال اگر ریکارڈ کرتا ہے اور اس کو پبلک کرتا ہے تو وہ مطلب جرم ہے. سو یہ چیز لانی اور کرنا کہ اس بیس پہ اخراج کرنا آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی ایسی بڑی بات تھی. بیسیکلی تو بات یہ ہے کہ خلیفہ صاحب نے خود اس چیز کو آپ یہ کہہ لیں کہ اس کے قصوروار ہیں کہ انہوں نے اس سے ندا سے یہ پرائیویٹ گفتگو اس معاملات کے اوپر کہ جو جرائم کی نظر میں آتے ہیں ان پر گفتگو کیوں کی. خلیفہ کا کام نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی رائے دیں یا اس معاملے کو سنیں. خلیفہ کے پاس ایک بندہ لے کے جاتا ہے، جی میری ایک شکایت ہے، خلیفہ اس کو ڈائریکٹ کرتے ہیں کہ آپ فلاں ڈپارٹمنٹ کے پاس چلے جائیں، فلاں کو جا کے یہ چیز بتا دے، بات ختم ہوئی. کیونکہ خلیفہ نے اپنی اوپینین، اپنا فیصلہ کوئی باعث نہیں کرنا ہوتا، ملائن نہیں کرنا ہوتا کہ اس میں کسی قسم کی ملونی آ جائے، کسی قسم کا وہ کسی چیز پہ حاوی ہو. نہیں، وہ اس لیے ان چیزوں سے بالکل توجہ نہیں دیتے. جو بھی لوگ فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو لوگ اس مقام پہ ہوتے ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. مسرور کو تو ان چیزوں کا بھی علم نہیں ہے کہ بھئی میری سٹیٹس کے، میری کرسی کے تقاضے کیا ہیں، میں کون سا کام کر سکتا ہوں، کون سا نہیں کر سکتا. ایسا پپٹ خلیفہ اس سے پہلے کوئی آیا ہی نہیں ہے. حالانکہ یہ مزے کی بات ہے کہ یہ شخص اکیڈمک طور پہ ماسٹر ڈگری کا حامل ہے، چاہے وہ گندم بیجنے کے معاملے میں ہو، بونے کے معاملے میں ہو، یا کسی چارہ وغیرہ اگانے کے معاملے میں ہو، لیکن بہرحال ہے تو ماسٹر ڈگری نا اس کے پاس فیصل آباد کی ایگریکلچر یونیورسٹی سے. شیخ صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ندا کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہیں اور وہ کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جن کے پاس کئی اور راز ہیں خاندان کے،
تو ان رازوں کی وجہ سے خلیفہ مجبور ہے کہ اس کا اخراج نہیں کر سکتا ایک فیملی ممبر کا. کوئی اس قسم کی بات تو نہیں ہے کوئی؟ اب آپ بہت زیادہ ڈگ کرنا شروع کر دیا آپ نے. یو آر اے ویری انٹیلیجنٹ پرسن. گزارش یہ پہلی چیز تو میں یہ بتلا دوں کہ اس کے پیچھے کوئی گروہ نہیں ہے، کوئی لوگ نہیں ہے، یہ چیز نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن خاندان کا ہر بندہ بذات خود ایک گروہ ہے. خاندان کا ہر بندہ جو ہے ایک بہت بڑا مخبر ہے، اس کے پاس بہت کچھ ہے. میں نے ایک انٹرویو کیا تھا اس کے ماموں کا، مسرور میاں کے ماموں کا، اس کا نام، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، مرزا رفیق اس کا نام. غالباً آپ لوگوں نے شاید سوشل میڈیا پر سنا بھی ہو، پڑا ہوا ہے وہ مرزا رفیق کا انٹرویو جو میں نے کیا. اس کے پاس بھی بہت تھا. وہ کہتا تھا کہ شیخ صاحب اگر میں آپ کے ساتھ کر دوں تو یہ تو مجھے بروا دیں گے، لیکن انہیں کچھ پتہ نہیں ہے. مسرور کے بارے میں بات ہو رہی تھی. یہ چیز خاندان کا ہر بندے کے پاس راز ہے، کیونکہ جو اس کے رہنے والے ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے بارے میں. اب آپ ایک محلے میں ایک گھر میں رہتے ہوں، کوئی کچھ کرتا ہو آپ کو بھی پتا ہوگا، دوسروں کو بھی پتا ہوگا. یہ ہے، چلے کسی کو تھوڑا پتا ہوگا، کسی کو زیادہ پتا ہوگا، لیکن یہ کوئی بندہ کہے جی میں تو بالکل بے خبر ہوں، مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا اور یہ ہے ہی نہیں. اس کا اخراج کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. آپ سے عرض کر دوں، اسی جس مرزا رفیق کی بات کرتا ہوں، اس کا باقاعدہ الفضل اخبار کے اندر نوٹس دیا ہوا ہے. اس نے ایک جعلی اپنے بھائیوں کے نام سے پاور آف اٹرنی بنا لیا تھا، تو اس پہ ان بھائیوں نے لکھ دیا تھا، باقی صاحب مرزا بشیر الدین خلیفہ ثانی کے بیٹوں نے، کہ ہمارا اس بھائی سے کوئی تعلق نہیں ہے. مرزا رفیع مرزا ناصر کی خلافت کے اوپر باقاعدہ طور پہ آ کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے، تو انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، انہوں نے اس کو نہیں لیا تھا. اسی طرح دوسرے جو ہیں ان کو خاندان سے انہوں نے مطلب اخراج بھی کیا ہوا ہے. مطلب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ مسرور جو ہے وہ، میں نے ایک لفظ کہا ہے اپنے پروگرام کے دوران کہ یہ انتقامی خلافت کر رہا ہے. یہ کسی کو سیدھی گولی مار کے اس کو موت کی سزا دے کے اتنی خوشی محسوس نہیں کرتا جتنا ان کو سسکا کے تڑپا کے مارنے میں کرتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ان کی بیگم ہے اس کے پیچھے. مرزا طاہر کی اولاد کو، یہ میں آپ سے عرض کروں، یہ جتنے بھی لوگ سن رہے ہیں، مرزا طاہر کی اولاد کو یہ جس طرح سسکانا، ذلیل کرنا، انہیں ہر لحاظ سے برا بنانا، یہ ان کی سب سے بڑی خواہش اور ان کا دلی سکون ہے. یہ چیزیں جو ہیں یہ مطلب اس طرح سے یہ چل رہی ہیں. یہ اپنے اندر کی ان کی باقاعدہ طور پہ یہ جو نفرتیں ہیں، یہ جو ان کی کینہ پروری ایک دوسرے کے خلاف ہے، یہ وہ ساری چل رہا ہے سلسلہ. یہ تو شیخ صاحب ایک عام احمدی پھر یہ نہیں سوچتا کہ ندا کا تو اخراج نہیں ہوا، وہ اتنے بڑے خلیفہ صاحب کے سامنے ہو کے کھڑی ہو گئی، اتنے لیٹرز دکھائے گئے، اتنی چیزیں دکھائی گئیں اور ندا سامنے آ گئی، تو پھر ایک عام احمدی کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ یہ نظام میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں جی خلیفہ صاحب جو کر رہے ہیں چونکہ وہ اللہ کے اپوائنٹڈ ہیں، وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، کیونکہ بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، اس لیے خلیفہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. ہمارا کام ہی نہیں ہے ہم اس پہ سوچیں. وہ کہتے ہیں ہمارا کیا کام ہے ہم سوچیں. یہی تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. کاش کہ احمدی جاگ جائے، کاش کہ احمدی کی آنکھیں کھل جائیں اور وہ سوچنا شروع کر دے. احمدی سوچ ہی نہیں رہا. جی فاروق میرا خیال. جی بہت شکریہ شیخ صاحب. امروز فرام انڈیا. ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب ہیں خیریت سے؟ اللہ کا شکر. شیخ صاحب تو پھر سے جوان ہو رہے ہیں، اللہ کرے آپ کی صحت تندرستی برقرار رہے. اچھا شیخ صاحب، مجھے یہ سوال کرنا تھا. مجھے یہ سب
तो ये बात समझ में नहीं आ रही है। अगर थोड़ा निदा और नसर के बारे में मुख्तसर सा अगर बता देते कि वो कौन है तो मैं पूरा गुफ्तगू समझ पाऊँ, इसी मेरा सवाल था। निदा और नसर जो है जी, ये मिर्ज़ा ताहिर अहमद की नवासी है जो चौथे खलीफा थे, और मिर्ज़ा नासिर अहमद जो तीसरे खलीफा थे उनकी पोती है, और मिर्ज़ा नासिर के बेटे मिर्ज़ा लुकमान की बेटी है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बहुत शुक्रिया। मोइन अंसारी साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख साहब, फारूक भाई ठीक है, सब खैरियत है? जी शुक्रिया। जी शेख साहब, बस मेरा तो जैसा अभी ये करंट अफेयर चल रहा है, यूक्रेन और रशिया जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, इसमें ब्रिटेन तो अब यूक्रेन की जानिब है। अब जमात अहमदिया का क्या स्टैंड है? क्योंकि जब बकौल इनके तो लगभग 350 ममालिक में फैले हुए हैं। अब अगर ये ब्रिटेन के साथ खड़ा होंगे तो उधर वहां से जो है रशिया से वो निकाल के बाहर कर देंगे इनको। पहली चीज़ तो ये है कि ये मुल्क जो होते हैं ना, ये इस तरह के ये जो छोटे मोटे मजहबी या दुकानदार होते हैं ना, उनको इनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा, क्या है क्या नहीं। दुनिया के मुल्कों में ये सारा कुछ चलता है। उसमें आपने देखा होगा कि जो कारोबारी या मुलाजिम या स्टूडेंट लोग जो पढ़ने गए होते हैं, मतलब उनके साथ कोई ऐसा चीज़ नहीं की जाती बेस्ड ऑन ये कि हम करेंगे इनके मुल्क ने क्या किया और हम इनके साथ ये वो करते, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती, ये किसी गिनती में नहीं होते। इसलिए दूसरे नंबर पे ये है कि इनके ये जो मिसाल के तौर पे मसरूर मियाँ हैं, उनका काम है चढ़ते सूरज की पूजा करने। वो जिस मुल्क में रह रहे हैं उसी के हवाले से जी ठीक है जी हजूर वो करेंगे। बाकी इनको अपने लोगों की इनको फिक्र नहीं होती, इनको सिर्फ अपनी फिक्र होती है और लोगों का वो अपने तौर पे सारा कुछ। लेकिन स्टेटमेंट उन्होंने इस तरह की देनी होती है जैसे कि मसरूर मियाँ ने दी कि यूक्रेन और रशिया को ये करना चाहिए वो करना चाहिए, इनका ऐसा होना चाहिए, और अपने लोगों को कहा जी आप जंग की वजह से ये चीज़ें इकट्ठी कर, ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होती हैं, दे डोंट मीन एनीथिंग। और जो मुल्क होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं उनको इनके 1 2 4 10 बंदों का कोई मसला ऐसा नहीं होता, ये ऐसी चीज़ें नहीं। शेख साहब, आप तो इतनी बड़ी जमात को ऐसे इग्नोर कर निकल गए, इतनी बड़ी जमात को ऐसे इग्नोर कर दिया 350 मुल्कों में फैली हुई। नहीं तो ये बहुत बड़ी जमात है, ये बहुत बड़ी 350 मुल्कों में फैली हुई। इससे मैंने कब इनकार किया कि भाई मुल्कों में नहीं फैली, मतलब वो 100 में फैली या 200 मुल्कों में फैली। तो अगर किसी मुल्कों के अंदर 100 बंदे हैं 200 बंदे हैं 1000 है, अब 1 करोड़ की आबादी के अंदर अगर कोई 100 बंदा है तो मतलब उसको कहाँ बड़ी बना लेंगे, सारा इकट्ठा करके एक जगह पे तो बना लेंगे। लेकिन जिस मुल्क के अंदर अगर 100 है तो उसमें बड़ा कहाँ से आ गया वो क्या असर रखेगी वहाँ। इसको इस तरह से जो हकायक है उस तरह देखनी चाहिए। इनका शेख साहब, इनका वही सीन है, वो हमारे सियासतदान जिस तरह करते हैं ना, वो हर साल बाद ना ये खड़े होके ना 5 फरवरी को अपना यहाँ पे ना ये वो शुरू हो जाते हैं, हम जनाब वो सियासी अखलाकी और जनाब सफारती जो हिमायत है वो जारी रखेंगे जी। अच्छा, जारी रखने से क्या होगा भाई? वो जारी रखने से वहां के लोगों को, आप जिस खित्ते की भी बात कर रहे हैं उनकी जारी रखेंगे, होगा क्या उससे? कुछ भी नहीं होगा। हम जी जुमे वाले दिन आधा घंटा सड़कों पे खड़े हो जाएंगे, उससे क्या होगा? उनको रोटी मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। खलीफा साहब का भी सेम वही सियासी लॉलीपॉप है। वो जी हम अरसा से लिखते आए हैं दुनिया के हुक्मरानों को, और जी अब भी हम लिखते हैं, हम पुरजोर ताकीद करते हैं कि रूस अपने इन अजायम से बाज रहे और यूक्रेन भी पीछे। भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो तुम्हारी सुन रहे हैं। मतलब वो पुतिन जो है वो वहां पे बैठ के अमेरिका के प्रेसिडेंट को ठींगा दिखा रहा है, वो कह रहा है जा पर काम कर तू अपना। और खलीफा साहब बीच में जो है ना, ये बकौल मरहूम खादिम रिजवी साहब के ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਛੇਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਿਨੇ ਮਾਮਾ ਬਣਾया है, तेरी कौन सुनता है, तेन को पूछता है। ये अपनी बीच में लेके बैठे हुए हैं। भैया आपको कोई सुन रहा है? आप तो पढ़ रहे हैं। रशिया के सदर को तो मसरूर का पता भी नहीं है कि कोई ये कीड़ा मकोड़ा सर मैं वही कोई है भी दुनिया। ऊपर से सर इनके अल्फजल ने लिखा, हमने जनाब
جو ہے نا خلیفہ صاحب نے اپنے دستے مبارک سے ان کو خطوط جاری کیے ہیں ایک ایک حکمران کو. ہاں اور وہ جیسے آگے سے نا صرف وہ کہتا ہوگا یار یہ مسرور والا خط نکالو یار اس کو میرے سینے سے لگاؤ میں اس کو پڑھوں. او بھائی بس کرو یار. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی, وہ آپ نے خطوط لکھے تھے, وہ اللہ نے لکھوائے تھے, وہ بادشاہوں کو بھیجے تھے, وہ اور معاملہ تھا. آپ ہر چیز کاپی کرنے پہ لگ جاتے ہیں اسلام کی, بس منہ اٹھا کے جی چلو کاپی کرتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور مہربانی ہے یار رہن دیو بس کرو. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. معین انصاری بھائی بہت شکریہ. ٹویٹر پہ شیخ صاحب یہ باقاعدہ انہوں نے ایک یہ کیمپین یہ دھندا چلایا ہوا ہے, اور میں نے پہلے دن ہی میں نے تو ٹویٹ کر دی تھی کہ لو جی یوکرین کا اور ان کا مسئلہ ہو گیا ہے, اب جماعت احمدیہ اور جو ہے نا خلیفہ صاحب جو ہے نا وہ بغلیں بجاتے ہوئے آ جائیں گے, وہ خشک کھجوریں پجے چنے اور بنکرز, یہ جو ہے نا 5-6 فاروق اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے شیخ کہ صاحب جس طرح اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہیں نا کہ دیکھیں ہم کوئی چیز ہے, ہم بھی عالمی معاملات میں ہم بھی ٹانگ اڑا رہے ہیں. بس مطلب وہ جاہلوں والی بات ہی ہوئی نا, پھر بات وہیں پہ آ گئی نا ساری, کہ اب جو مسرور کو احمدی بچے خط لکھتے ہیں, کیا مسرور ہر احمدی بچے کا خط خود پڑھتا ہے؟ سوال ہی پیدا ہوتا. اسی طرح کہ یہ کہیں جی کہ بائیڈن کو پتا ہوگا مسرور کا, وہ جی پوٹن کو پتا ہوگا مسرور, یہ کہاں مطلب اس سے بڑی دنیا میں مطلب حماقت اور کیا ہو سکتی ہے. چلیں, اگر آپ کے کالر نہیں ہے, کیا ٹائم ہو گیا ہے؟ کالر اور کوئی نہیں ہے, ایک تو کمنٹس میں سوال تھے وہ لے لیتے ہیں جی, اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ. عامر سیمز ٹو ہیو سیڈلی گوٹ ٹیسٹ. اچھا ٹھیک ہے, آپ لڈیاں جو ہے نا اپنی ڈال لو, یہ صحیح ہے. اچھا یہ اچھل رہے, اور میرے چندہ یار یہ آپ کے جیسے کتنے آئے اور کتنے گئے, یہ نا یہ لڈیاں ایک عرصے سے ڈال رہے ہیں زیتون کے نام سے جو ہے نا, جن کو جلن ہوتی ہے نا, وہ ہمارے اپنے کئی جو ہے نا وہ لڈیاں ڈال کے تھک گئے بیچارے. ہوئے لڑائی ہوگی بھائی, یہ ٹیم جو ہے نا بس بکھر گئے بھائی, ادھر سے فاروق کو کھینچ, ادھر سے شیخ کو کھینچ, ادھر سے عامر کو کھینچ. یہ آپ کے خواب ہیں, آپ دیکھتے رہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم کر لیں گے, دیکھ لیں گے, اگلے پروگرام میں پوچھ لیں گے کیا مسئلہ ہوا ہے. باقی آپ کا جو شوق ہے وہ پورا کر لیں, آپ جو ہے اگر آپ کو وہ ہو رہا ہے وہ تو کر لیں, ڈاکٹر صاحب کہیں جی کر لیں. بہرحال یہ پھر یاد رکھیں کہ وہ جو آپ نے گیم کھیلی ہوئی ہے نا اسٹرائکوں والی, وہ ابھی چل رہی ہے, اگلے سے بھی وہی امید رکھا کریں کہ پھر جو آپ کرتے ہیں نا وہ آپ کے ساتھ بھی ہو. آپ جو ہے نا آ کے خلیفہ کی شکل مبارک ہم نے یہاں دکھا دی, اور آپ کو اتنی مرچیں لگیں کہ اس کے اوپر آپ بھاگے گئے ہیں. یوٹیوب آقا جی وہ جی انہوں نے جی ہمارے وہ جی خلیفہ کو دکھا دیا, وہ جی کس سے باتیں کر رہے ہو فاروق کس سے باتیں کر رہے ہو؟ یہ ان کے جو ہے نا شیخ صاحب وہ جو ہے پہرے دار ان کے, تو بیٹھ کے جو دیکھتے ہیں دوربین لگا کے, میں ان سے کر رہا ہوں. اچھا میں سوال بھی ڈھونڈ رہا تھا کمنٹس میں, ایک سوال آیا تھا, اگر وہ مل جائے میں کہتا ہوں کہ وہ اس کو میں لے لوں. ایک سوال آیا تھا, ایک تو وہ انٹرویو کے حوالے سے وہ آپ نے کر دیا, پتہ نہیں یار وہ کہاں آگے پیچھے ہو گیا. اچھا وہ دوبارہ لکھ دیں یار, کس نے لکھا, اگر وہ ہے تو اس کو دوبارہ لکھ میں کر سکتا ہوں. اچھا ایک یہ بھی کمنٹ تھا کہ ہم وہ سنا کرتے تھے کہ جو جادوگر اور عامل حضرات سفلی اعمال کرتے ہیں تو وہ اللہ کی بتائی ہوئی حدود کو کراس کرتے ہیں ابلیس کو خوش کرنے کے لیے. قرآن کی بے حرمتی اور محرم جو ہے نا محرم رشتوں کی بے حرمتی. اچھا گویا اس سے رزلٹ آپ یہ جس حد گر سکتے ہیں کر گزرتے ہیں, جیتا جاگتا ثبوت جو ہے نا وہ. اچھا ٹھیک ہے, مجھے لگا ہی تھا کہ یہ رزلٹ نکالیں گے. جماعت احمدیہ بھی یہ جو کارنامے کر رہی ہے رشتوں کے ساتھ, تو یہ کوئی اسے جادو, یار یہ کوئی جادو کی طاقتیں تو یہ حاصل نہیں کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن یہ جو کرنا چاہ رہے ہیں حاصل, وہ ان کو انشاءاللہ جہنم کے گڑھے میں لے جائے گا. وہ جو کہا تھا نا ندا نے, یہ جو کنجر خانہ کھلا ہوا ہے معذرت کے ساتھ, اور وہ فلانا شاہ بھی لگا ہوا ہے اور فلانا شاہ بھی لگا ہوا ہے, یہ اسی طرح اگر لگے رہے تو پھر جو ہے نا بالکل ابلیس کے ساتھ ڈنر انجوائے کریں گے یہ ایک نہ ایک دن. باقی ہم تو ان کو بتا رہے ہیں, شیخ صاحب ایک عرصے سے ان کو بتا رہے ہیں. شیخ صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ سائن کا کام کر رہا ہوں, جو روڈ پہ لگا ہوتا ہے نا کہ بھائی آگے سے سڑک ٹوٹی ہوئی ہے, دائیں مڑ جاؤ, یہ راستہ خراب ہے, کھائی میں جا رہا ہے, گر جاؤ. ہمارا وہی کام ہے, ہم ان کو بتا رہے ہیں, سمجھنا ہے سمجھیں, نہیں سمجھنا ہے تو ٹھیک ہے میاں, اللہ اللہ کرو.
ہم ہاتھ پکڑ کے تو آپ کو جو ہے وہ کرانے سے رہے. رن مرید والا بھی دیکھ. اچھا ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. مجھے وہ کوشچن میں چاہ رہا تھا. اچھا چلیں ٹھیک ہے, وہ پتہ نہیں کدھر چلا گیا کوشچن. ٹھیک ہے جی شیخ صاحب, اگر آپ دینا چاہیں آج کے پروگرام کے حوالے سے یہ جنرل کوئی پیغام تو پھر اس کے بعد. نہیں, اب یہ سلسلہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارا ڈیفینیٹلی اگلا پروگرام جو ہے وہ عامر صاحب کو ہم باقاعدہ میں لے کرتے ہیں آؤں گا عامر بھائی. ہاں جی, تو وہ پھر جو کیونکہ مجھے یقین ہے, میں نے جب یہاں پہ تو میرا مقصد تھا کہ اس وقت ان کے پاس ہے یا نہیں ہے, تو وہ انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں اس کا نام, تو ڈیفینیٹلی آئے گا. تو اگر مطلب جو اگر تو خیر نہیں کہنا چاہیے, مجھے پکا یقین ہے کہ عامر کے پاس سب کچھ ہوگا, اور ہمارا جو پروگرام ہوتا ہے اس میں عامر بتاتے ہیں, تو میں ریئلی ان سے معذرت کروں گا. تو آپ اگلے پروگرام کا انتظار کریں جس میں جو اتنی بڑی بات ہوئی ہے کہ عامر سے ایک شخص نے یہ بات کی ہے کہ میں مسرور کے ساتھ ان حرکتوں میں ملوث تھا, اور مسرور جو ہے میرے ساتھ ایسی حرکتیں کرتا رہا. تو یہ چیز ایک بہت بڑی بات ہے. تو لیٹ سی کہ وہ ان کے پاس آڈیو ہے, ویڈیو ہے, تحریری ریٹن ہے, کوئی چیز کیا ہے. اور عامر بغیر کسی ایسی چیز کے بات نہیں کرتے, لیکن بہرحال اگلا جو ہمارا پروگرام ہوگا وہ اسی چیز پہ ہوگا, ہم اس کو لے کے آئیں گے, تو اس کا انتظار کیجیے گا. اور میرا خیال ہے بہت جلد وہ پروگرام ہوگا, کیونکہ عامر کو ہم زیادہ دیر تک ناراض نہیں رکھ سکتے. جو ہمارے جی بہت شکریہ شیخ صاحب. یقیناً میں یہی عرض کر رہا تھا کہ نہیں عامر بھائی غصہ کیوں کر گئے ہیں, اور یقیناً ان کے پاس ہوگا, میں بھی یہی یقین رکھتا ہوں کہ تو بات کر رہے تھے کہ ہوگی. میرے خیال میں ہمیں ان کو پورا موقع دینا چاہیے تھا پہلے ہی. بہرحال چلیں کوئی نہیں, نیکسٹ پروگرام میں ہم کر لیتے ہیں. یہ باتیں جو ہے نا اس طرح کی چھوٹی موٹی ہوتی رہتی ہیں ناظرین, اس کا کوئی یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ یہاں جو ہے نا کوئی وہ پھڈا پڑ گیا, کوئی لڑائی ہو گئی ہے, اور جو ہے نا آپ وہ نیچے جو کمنٹس میں جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اب آپ لوٹیاں ڈالنا شروع کر دیں, اور یہ خوش فہمی ہے آپ کی. اچھا ایک مثال ہے جی. اچھا ایک شیخ اور عامر حق اور ہم جو ہے نا ہم بھائی لڑ پڑتے ہیں, ہم ہماری جو جائیداد ہے نا یہاں پہ ہم بانٹ لیتے ہیں, تو پھر مرزا صاحب سچے ہو جائیں گے. کمال ہے یار, ایسے تھوڑی ہوتا ہے بھائی. چلیں دیکھتے ہیں اگلے پروگرام میں کرتا ہوں عامر بھائی سے بات, واٹس ایپ پہ بھی کال کرتے ہیں, ان کو پوچھ لیتے ہیں کیا تھا, اور پھر اگر وہ ہو سکتا ہے نہ بندہ نہ آنا چاہ رہا ہو, نہیں پبلکلی بتانے والی نہ ہو بات. آپ فاروق یہ کہو کہ اتنی اخلاقی جرت جماعت احمدیہ کو اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پبلکلی یہ ہماری لائیو سٹریم جا رہی ہے, اور ہم اگر سمجھتے ہیں کہ ایک چیز ایسے ہے تو ہم اس کا اظہار کرتے ہیں, چاہے وہ دوسرا جو شخص ہے اس کو چیلنج سمجھ رہا ہو. تو مطلب آپ اپنے اندر یہ چیز پیدا کریں کہ آپ سچ کی بات کرنی ہے. آپ جس کو صحیح سمجھتے ہیں, اگر میں ایک چیز کو سمجھ رہا ہوں کہ میرے نزدیک غلط ہے, تو مجھ میں اتنی ہمت اور طاقت ہونی چاہیے کہ میں اسے غلط کہہ سکوں. یہ نہ ہو کہ ہو دیکھیں جی شیخ صاحب ناراض ہو جائیں گے, عامر ناراض ہو جائے گا, فاروق. نو, آپ کے اندر بات کہنے کا طریقہ سلیقہ ہونا چاہیے, اور اپنی بات کے اندر آپ باقاعدہ طور پہ اس کو پورے وثوق کے ساتھ کریں اگلے کے ساتھ, اور دوسرے کی انسلٹ نہ کریں. سیدھی سی بات ہے. جیسے عامر نے کہا جی کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ وہ جھوٹ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں نہیں کہہ رہا جھوٹ بول رہے, لیکن میرے لیے وہ بات جو تھی اس طرح سے بغیر کسی چیز کے سننی ماننی مشکل تھی. سلسلہ یہ, حالانکہ میں مسرور کا کوئی وکیل نہیں ہوں, مسرور کا کوئی رشتہ دار نہیں, حالانکہ میں تو اس کے بارے میں بات کرتا ہوں, لیکن بات صحیح اور غلط کی ہے. یہ ہمت یہ جماعت اپنے اندر پیدا کر لے تو اور چاہیے کیا. ٹھیک جی, بہت شکریہ شیخ صاحب. ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ. آج کے لیے اتنے, آپ کو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنے پیاروں, قریبی رشتہ داروں, عزیزوں, دوستوں سب کا بہت سارا خیال رکھیے گا. تمام فرقے بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں. عقیدہ زیادہ خراب ہو تو قرآن و سنت سے رجوع کریں. چینل کو سبسکرائب رکھ لیں. نیکسٹ ایپیسوڈ کا آپ کو جو ہے لنک